बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ज़ेबो वॉइस आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए नावल के साथ जो बहुत मज़े का है। ये एक रोमांटिक नावल है, मज़े का नावल है, कंप्लीट नावल है, फैमिली बेस पर है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें। तो इंशाल्लाह आपसे मेरी उम्मीद अच्छी है, तो इंशाल्लाह आप मेरा ज़रूर साथ देंगे। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। नावल का नाम है जर्स उल्फत की असेर और राइटर का नाम है फरहीन अज़फ़र। अम्मी के मुंह से दुआओं के फूल झड़ रहे थे। सामने मेज़ पर रखी चाय के प्याली से उठती बाप से परे उनका संजीदा चेहरा इन दुआओं के रद्द अमल में मज़ीद संजीदा हो चला था। रुबीशा ने झुकी झुकी नज़र से सामने बैठे ज़ैनुल आबदीन को देखा और सर भी झुका लिया। वो ज़्यादा देर बैठने नहीं आया था, पूरी चाय भी नहीं पी और उठ गया। रब्बा तुम। दरवाजे से निकलते समय ज़रा की ज़रा थमकर उसने मुड़कर उसे देखा। शॉपिंग करने चलोगी मेरे साथ? उसकी बात किस कदर गैर मुतवक्का थी वो खुद भी जानता था। रुबीशा के चेहरे पर उमड़ती हैरत से कतई नज़र वो खून संजीदा था। अम्मी से पूछ के फौरी तौर पर जवाब भी ना सूझा और मज़ीद गड़बड़ाहट यमुना के बेवक्त एंट्री ने पैदा कर दी। वो ऐन सामने रक्षा से उतरी थी। ज़ैनुल आबदीन रुका नहीं, सलाम करके सीधा निकलता चला गया। क्यों आया था ये अब यहाँ पर? यमुना का अंदाज़ जारहाना सा था। यमुना, उसने हैरत से अपनी बड़ी बहन को देखा। कार्ड देने आए थे अपनी शादी का, बोलते हुए उसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। यमुना के लब फौरी तौर पर भींच से गए। वो तेज़ी से अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। लाउंज से किसी मेहमान के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। सबसे नुमाया आवाज़ बिलाशुबा हानिया की थी। उसके माथे पर हल्की सी शिकन नबोदार हो गई। बेहद संजीदा शक्ल के साथ उसने लाउंज में कदम रखकर ज़ोरदार आवाज़ में सलाम किया। मिली जुली आवाज़ों में जवाब मौसूल हुआ। अम्मी, बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ खाना मेरे कमरे में भिजवा दे। बिना किसी की तरफ देखे वो सीधा अंदर भड़ जाना चाहता था। अरे ऐसे कैसे? भाई रुको तो, यहाँ सब तुम्हारे इंतज़ार में भूखे बैठे हैं। उसने खौफ से अम्मी का पैगाम सुना। क्यों? मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा इंतज़ार ना किया तो मैं बुरा मान जाऊँगा। लाउंज के कोने से उभरती दबी दबी हंसी की आवाज़ ने उसकी बेजारी बढ़ा दी। अच्छा, ज़्यादा इतराओ नहीं, जाओ जाके जल्दी से कपड़े बदल के आओ। तुम्हारी पसंद का हरी मिर्च का पुलाव बनाया है। अम्मी ने प्यार से भिजकारा, मगर अपनी मर्ज़ी और पसंद के खाने की खुशखबरी भी उसका मूड बेहाल ना कर सकी। डाइनिंग टेबल पर हस्बे तवक्कुल सिर्फ दो वजूद उसके मुंतज़िर थे, हानिया और उसकी इकलौती छोटी बहन शाहनूर। बराबर की कुर्सियों पर एक दूसरे से जुड़ी, पहले खुसर फिर खींची। अम्मी तो कह रही थी किसी ने मेरे इंतज़ार में खाना नहीं खाया, उसे कहे बगैर रहा नहीं गया। हाँ तो ठीक ही कह रही थी, सिर्फ अम्मी ने खुद ही खाया है और किसी ने तो बहुत इंतज़ार भी किया। शाहनूर ने किसी पर ख़ास दबाव डाला। उसका दिल चाहा अपनी ही बहन का गला दबा दे। अम्मी से कह देना आइंदा किसी को मेरे लिए इंतज़ार की तकलीफ़ ना दे। उसके सर्द लहजे की तलखी हानिया के सामने रखी प्लेट में आन गिरी। अम्मी, ज़ैन शॉपिंग का कह रहे हैं। उसने मोबाइल आकर झुकी नज़र से अम्मी की तरफ बढ़ा दिया। पास बैठी यमुना जो राजदारी से अम्मी से जाने कौन सी बातें कर रही थी, तलमलाकर पहलू बदल गई। अम्मी फ़ोन पर बात कर चुकी तो उसने सेल फ़ोन वापस लेते हुए एक अचरती निगाह यमुना पर डाली। वो शर्रबार निगाहों से उसे ही देख रही थी। उसे लगा उसका वजूद भस्म हो जाएगा। अब क्या ज़रूरत है उसे ये चोंचे दिखाने की? उससे बिल आखिर रहा नहीं गया। कोई ज़रूरत क्यों नहीं? उसकी कौन सी 10 बहनें हैं और यहाँ कौन सा कोई भाई है जो? अम्मी अपनी सादगी में कहे जा रही थी। ओफ़ो अम्मी, किस दुनिया में रहती हैं आप? अच्छी तरह जानती हैं आपके ज़ैन का झुकाव रुबीशा की तरफ क्यों था। वो पसंद करता था उसे, फिर अब ये बहन भाई का रिश्ता कहाँ से आ गया? उसके कदम दहलीज पर जम गए। तो शादी हुई तो नहीं, बल्कि शादी तो दूर की बात, रिश्ता तक नहीं आया। और वो चुपचाप बढ़ गई। तुम अपनी बहन को जानती हो, वो इस तरह की बातों में कहाँ है? अम्मी को दूर होती आवाज़ में माओ वाला महसूस फ़ख्र था। ना चाहते हुए भी उसका दिल अनजाने मलाल में घिर गया। है कहीं कोई वकील बाकमाल ऐसा, मेरा हारा हुआ इश्क जता दे मुझको। आपको नहीं लगता मुझे इस तरह शॉपिंग पर ले जाना ठीक नहीं? फ्रंट सीट पर विराजमान भागते दौड़ते मनाजिर पर निगाहें टिक नहीं रही थीं। जब ही उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, क्यों?
کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ زین کا چونکنا بڑا فطری سا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ پہلے ہی خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ آپ… وہ ایک دم جھجک کر چپ ہو گئی۔ پہاڑ جیسی بات میں رائے برابر سچ کا امکان تو بہرحال تھا۔ ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا ماضی میں اگر کوئی ارادہ تھا بھی تو اپنوں کی مہربانی سے پورا نہیں ہو سکا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب میں تم سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ بات کرنا اور بات ہے، اور اس طرح شاپنگ کے لیے… اس نے دانستہ بات تو دوری چھوڑی۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ میرے اور آپ کے نزدیک نہ بھی ہو، لیکن اور دوسرے لوگ تو… تم ان کی پرواہ کرتی ہو یا میری؟ زین کا اندازہ سنجیدہ تھا۔ آپ کی بھی کرتی ہوں۔ بھی سے مطلب؟ وہ زج ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ بات تم سے کسی اور نے کی ہے اور تم مجبور ہو کر مجھ سے کہہ رہی ہو۔ نہ یہ بات تمہاری ہے، نہ الفاظ تمہارے ہیں۔ اس کے دو ٹوک لہجے کے آگے ٹھہرنا روبیشا کے لیے ہمیشہ ہی مشکل ہوتا تھا۔ جب پتہ ہے تو مجھے تنگ کرنے کا مطلب… چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ تنک ہی گئی۔ زین اسے دیکھنے کر ہنسنے لگا۔ شام کے سائے تھک کر اندھیروں میں مدھم ہو رہے تھے۔ شاہ نور کے کمرے سے آتی ہانیہ کی باتوں کی آواز سے ظاہر تھا کہ وہ ابھی تک یہیں ہے، اور اب رات ہو جانے کا مطلب بھی ظاہر تھا کہ اسے ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اسی کو نبھانی تھی۔ اٹھ گئے تم بلال؟ سوجے سمجھے ڈرامے کے ہر ایکٹ پر پرفارم کرنے کے لیے امی برآمد ہوئی۔ ظاہر ہے، جبھی نظر آ رہا ہوں۔ بظاہر اس نے بہت آرام سے کہا تھا۔ وہ بڑے محفوظ انداز میں ہنسی۔ اچھا، شام کی چائے تو تم نے پی ہی نہیں تھی۔ فریش ہو کر چائے پیو پھر۔ میں کسی کو ڈراپ کرنے نہیں جاؤں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹی اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ارے ارے سنو تو، وہ ہانیہ… نو امی پلیز نہیں۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ قدم قدم پیچھے سرکتا واپس کمرے میں بند ہو جاتا۔ بابا گھر آ چکے ہیں۔ امی نے ممکنہ خطرے کو بھانپ کر فوری حد بندی کی۔ بلال کے ہاتھ بے چین انداز میں لٹک گئے۔ وہ ہتھیار ڈال ہی دیتا، مگر شاہ نور کے کمرے سے نکلتی ہانیہ نے جس انداز میں اسے دیکھا تھا، اسے پتنگے لگ گئے۔ امی، بابا سے کہہ دیجیے گا کہ میں کسی کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ اس نے فی الفور کمرے میں گھس کر دروازہ دے مارا۔ ہانیہ کے چہرے پر تیرتی مسکراہٹ ڈوب چکی تھی۔ خواب بند آنکھوں سے دیکھے جائے تو آنکھیں کھلتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے اور کبھی کبھی دماغ سے بھی۔ وہ خواب جو کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا ہو، دن رات جسم جاں کی تمام شدتیں صرف کر کے سینچا گیا ہو، خاموش تمناؤں کے پھولوں سے جس کی آسائش کی گئی ہو، جس کی تابیاں جلجلاہٹ حقیقت کی تیز روشنی کو چندیا دیں، اس خواب کو کوئی کیسے توڑے، کیسے جوڑے؟ جو جاگتی آنکھوں بقائمی ہوش و حواس کے ساتھ دیکھا جائے، وہ تو آنکھیں بند کر کے اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ نہ جان چھوڑتا ہے، نہ دل سے نکلتا ہے، نہ دم توڑتا ہے۔ اس نے بے اختیار بریک لگائے۔ گاڑی جھٹکا کھا کر بیچ سڑک پر رکی تھی۔ سامنے سے گزرتا ایک کمسن گجرے بیتا بچہ ضد میں آنے سے بچ کر بھاگا اور فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ اس کی مٹھی میں دبی ہموار گول چکنی ڈنڈی میں قطار سے سجے دودھیا گجرے زین کی نگاہوں کا مرکز بن گئے، اور دھیان کسی کی مرمری کلائیوں میں جکڑا گیا۔ شہر کے مصروف شاہراہ پر بے تکے انداز میں بج اٹھنے والے بھونڈے بے سرے ہارن کی آوازوں نے اس کے حواس جگائے تو اس نے گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ ہی لگا دی۔ گجرے بیتا بچہ چمکدار آنکھوں سے ہاتھ میں دبے سرخ نوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ صرف 2 کنگنوں کی اتنی قیمت آج سے پہلے کسی خریدار نے نہیں لگائی تھی۔ یہ اس کی صرف آج کی نہیں، پوری زندگی کی یادگار کمائی تھی۔ وہ دیر تک سیاہ رنگ کی اس لمبی سی گاڑی کو دیکھے گیا جس کے ڈیش بورڈ پر تازہ موٹے موتیے کے کنگن پڑے تھے۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں کی طرف مڑ چکی تھی۔ وہی خواب جو پچھلے کئی سال سے بڑی پابندی اور وقت اور موقع محل کی تمیز کے بغیر دیکھا گیا تھا، وہی خواب اس کا ہاتھ تھامے کشاں کشاں اس مانوس و دہلیز تک گھسیٹ لایا تھا۔ لاؤنج میں بالکل سامنے یمنا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زین کے گمان میں دور دور تک یہ بات نہ تھی کہ وہ اس وقت یہاں موجود ہو سکتی ہے۔ ایک لمحہ ٹھٹک کر اس نے قدرے بلند آواز میں سلام کیا۔ بہرحال اندر تو وہی آ چکا تھا اور روبیشا اسے دیکھ بھی چکی تھی جو کچن سے باہر نکلی تھی۔ ارے آپ اپنے مایوں کے دن بھی چین نہیں آپ کو؟ زین نے ہمیشہ والی بے تکلفی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا شاپر فریزر کھول کر اندر رکھ دیا، ساتھ ہی ساتھ فریج سے پانی کی بوتل بھی نکال لی۔ امی سو رہی ہیں، اب اٹھنے والی ہوں گی، فجر سے اٹھی ہوئی تھی، پھر 9 بجے ہی آنکھ لگی۔ اسے کانچ کا گلاس پکڑاتے ہوئے وہ کن آنکھوں سے بار بار یمنا کو دیکھ رہی تھی، جس نے سلام کے جواب میں مڑ کر ایک نظر تک اس پر نہیں ڈالی تھی۔
چائے لاؤں آپ کے لیے یا ٹھنڈا؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ زین اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ تم روئی ہو روبا؟ اس نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ وہ ہونس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یمنا نے خاموشی میں مڑ کر انہیں دیکھا اور ساکت ہو گئی۔ چند خاموش لمحات محبت ان دونوں کی آنکھ میں جھانکتے رہے۔ روبیشہ اس کے لب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھیں اور یمنا ان کی محویت پر منجمد تھی۔ پھر اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ نہ انکار کیا نہ اقرار، مگر وہ جواب لے چکا تھا۔ اتنے انمول موتی یوں رولنے کے لیے نہیں ہیں روبیشہ، انہیں کسی خوشی کے وقت کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ بولتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ آئس کریم لایا ہوں، فریزر میں رکھی ہے۔ اس کا انداز ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اوہ، کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھی آپ نے صرف پانی لیا ہے۔ اس نے بھی خود کو بروقت سنبھالا۔ صرف پانی ہی تو لیا ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر گلاس تپائی پر رکھ دیا۔ اور ضرورت کیوں نہیں تھی؟ میرا دل چاہا میں لے آیا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آخر میں وہ کچھ جتا کر بولا۔ جانتا تھا یمنا جو واپس ٹی وی کی طرف مڑ چکی ہے انہی کو سن رہی ہے بغور، پورے دھیان سے۔ نہیں بھئی، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ روبیشہ ہلکے سے ہنس دی۔ خیر، تم کیا کوئی بھی اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، نہ میرے یہاں آنے پر نہ کچھ لانے پر۔ یہ میرے چچا کا گھر ہے۔ جب جی کرے گا آؤں گا اور جو دل کرے گا لاؤں گا اور یہیں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ یمنا نے ریموٹ پٹکا اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اور دشمنوں کا دل جلاؤں گا۔ آخری جملہ اس نے دھیرے سے روبیشہ کی طرف جھک کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہنسی نکل گئی۔ زین ایک لمحے کے لیے کھو سا گیا۔ وہ میرے دشمن نہیں، میرے اپنے ہیں مگر خیر خواہ نہیں تو کیا فائدہ؟ روبا جانتی تھی اسے امی یا یمنا سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ نہیں تو کیا ہوا، اللہ تو ہے خیر خواہ۔ روبا نے مسکراتے ہوئے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ زین گہری سانس بھر کر سنجیدگی سے سر جھکا گیا۔ چند لمحے خاموشی دونوں کے مفہوم چہرے تکتی رہی، جہاں عزیز کا سب سے انمول خزانہ چھن جانے کا پہاڑ جتنا بڑا دکھ رقم تھا۔ چلتا ہوں چچی کو سلام کہنا۔ روبا کچھ کہنا چاہتی تھی، جبھی اندر سے ایک ناموس سی چیختی ہوئی آواز آئی۔ زین ایک دم چونک سا گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب اس کی؟ بہتر ہے، روبا سر جھکا کر رنجیدگی سے بولی۔ اس کے چہرے پر چھائے اداسی کے معمولی سے سائے بھی زین کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھے۔ آج کسی وقت یا کل اس کی دوائیں دے جاؤں گا، اس نے بولتے ہوئے قدم بڑھائے۔ فی الحال ضرورت نہیں، میں نے منگوا لی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، یکدم پلٹا۔ کیوں؟ اس کی آواز میں قدرے خفگی جھلک آئی۔ سوری روبا، جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ میں نے سوچا شادی کی وجہ سے آپ مصروف ہوں گے تو۔ اس کی نگاہیں نیچی تھیں۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے لیے میں ہر مصروفیت کو پس پش ڈال سکتا ہوں؟ میں جانتی ہوں، نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ آزمانے کی۔ اسے یوں ہی جھکی نگاہوں سے دھیرے سے بول کر دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا۔ نارسائی کے چند دکھ بھرے لمحوں نے بیچ میں کمند ڈالی۔ زین کی غلافی آنکھوں نے چپکے سے دہلیز پر سمٹی ہجر کی تپتی دوپہر کو دیکھا اور پیچھے مڑ گیا۔ شام میں آنا ضرور، میں انتظار کروں گا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہی۔ یہ تک نہیں کہہ سکی کہ اپنے مائیوں کی رسم نکاح کے وقت بجائے شریک حیات کے کسی اور کا انتظار چہ معنی وہ اس سے پوچھ بھی لیتی، مگر ڈش بورڈ پر مہکتے گجوں سے نگاہ ہٹا پاتی تب۔ گاڑی نظروں سے اوچل ہو گئی اور منظر اس کی نگاہوں میں نقش ہو گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر امی کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے شدت سے یہ بات محسوس کی۔ بابا کہاں ہیں امی؟ ابھی سو رہے ہیں۔ وہ سنجیدہ سی تھیں۔ خیریت؟ آفس نہیں جانا؟ اس کے ہاتھ رک گئے۔ جائیں گے، رات ذرا سر میں درد تھا تو۔ لو، مجھے بتایا نہیں آپ نے، میں رات کو ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ ارے نہیں، امی بات کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے ذرا مسکرائیں۔ اتنا زیادہ نہیں تھا، اور ویسے بھی تم تو مغرب کے بعد سے ہی کمرے میں بند تھے۔ انہوں نے کچھ جتایا نہیں تھا، پھر بھی وہ خفیف سا ہو گیا۔ تمہارے بابا کہہ رہے تھے بلال کو ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خود گئے تھے ہانیہ کو چھوڑنے۔ شاید وہیں سے واپسی پر انہیں درد شروع ہو گیا تھا۔ رات میں ڈرائیونگ آئی سائٹ پر افیکٹ کرتی ہے نا۔ ان کا لہجہ اب بھی سادہ تھا، مگر وہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری امی، میں بابا سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ کوئی ناراض تھوڑی ہیں۔ پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا مگر بے حد فرما بردار بیٹا تھا۔ زندگی میں شاید ہی اس نے کسی معاملے میں ماں باپ کی خواہش پر اپنی مرضی کو ترجیح دی ہو۔ ریحان سعدی اور بیگم آمنہ ریحان اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے۔ شاہ نور اور بلال، ان کے دونوں ہی بچے بہت سعادت مند تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بہت دھیان اور احتیاط سے کی تھی۔ ان کی محنت اور دیکھ بھال کا ہی نتیجہ تھا کہ دونوں بچے خاندان میں ممتاز حیثیت سے جانے اور مانے جاتے تھے۔ تعلیم کے میدان میں بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ شاہ نور میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی۔
بلال سی اے کر رہا تھا اور فائنل سیمسٹر سے فارغ ہوا ہی چاہتا تھا۔ ربیشہ مایوں کی تقریب میں نہیں جا سکی۔ صبغہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آج ہی زین کے نکاح کی رسم بھی ادا ہونے والی تھی۔ صبغہ مسلسل 1 ہفتے سے کھانس رہی تھی۔ ساری دعائیں بدلتے موسم کی شدت کے آگے بے اثر ہو چکی تھیں۔ اس کا بہانہ روبا کو وہاں جانے سے روکنے کے لیے کافی تھا۔ یمنا جو صبح سے امی کے یہاں آ کر رکی ہوئی تھی، اس کا ارادہ سن کر بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس خارج کر بیٹھی۔ ربیشہ نے اس کے اطمینان کو بہت محسوس کیا اور اس کی احتیاط پسند طبیعت کی بے عقلی پر دل ہی دل میں ہنس دی۔ آج زین ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے والا تھا۔ اس کے بعد بھی، اس کی زندگی کسی اور کی امانت ہو جانے کے بعد بھی، اگر یمنا کو اس کی طرف سے کسی قسم کے خیانات کے خدشات لاحق تھے تو ربیشہ اس کی ذہنیت پر افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یمنا جو بچپن سے زین کو جانتی تھی اور جو یہ بھی جانتی تھی کہ وہ وعدہ خلاف ہے، نہ جھوٹا اور نہ خائن، بہت کم سنی میں اس نے کبھی خود سے اور ربیشہ سے اس کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت جب اس کی جڑواں بہن صبغہ اپنی کمزوری کی وجہ سے سیڑھیوں پر لڑکھڑائی تھی اور اسے بچانے کے چکر میں ربیشہ لڑکتی ہوئی پہلی سیڑھی سے آخری قدمچے تک جا پہنچی تھی۔ اس وقت ربیشہ اور زین کے والد ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے اور دادی حیات تھیں۔ تب انہوں نے ایک دھموکہ زین کی کمر پر جھڑ دیا تھا، اور تو اتنا بڑا ہو کر بھی گھوڑوں کی طرح دیکھتا رہا، یہ نہیں کہ جلدی سے اٹھا لیتا۔ کتنا خون بہہ گیا ہے بچی کا۔ ارے اماں جی، اب اتنا بڑا بھی نہیں، بچہ ہی ہے۔ بڑی امی کو شاید اسی دن سے ربیشہ کا وجود کھٹکنے لگا تھا، جس دن سے زین کے دل میں اس کی کوئی خاص جگہ مقرر ہوئی تھی۔ کون سا وہ جا کر اس کا بہنے والا خون روک لیتا۔ سب کی فکروں سے بے نیاز ان کی بڑبڑاہٹ دیر تک جاری رہی، تب سے اب اور آج تک، جبکہ ربیشہ کے بجائے کوئی اور اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ زین نے خود سے اور ربیشہ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا۔ صرف یمنا نہیں، سارا گھر بلکہ سارا خاندان اس بات کا گواہ تھا۔ زین کی جان گویا روبا میں بند تھی۔ اس کی خوشی زین کی خوشی تھی اور اس کے آنسو زین کی تکلیف۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر کام پر، ہر جگہ زین نے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ربیشہ کو سنبھالا تھا۔ کبھی کوئی غلط نگاہ اور بری نیت اس پر پڑنے نہیں دی تھی۔ از کو سب کے لیے فرض کر لینے کے باوجود زین شادی کی عمر کو پہنچے گا تو یقیناً ربیشہ کے سوا کوئی اس کا انتخاب نہ ہوگا۔ زین نے کبھی مستقبل کے حوالے سے ربیشہ کو کوئی خواب نہیں دکھائے تھے، باقاعدہ پرپوز نہیں کیا، کبھی آئی لو یو نہیں کہا۔ تو کیا اس سب کے بعد بھی کسی کے دل میں اب اس کے لیے کوئی غلط خیال آ سکتا تھا؟ اب جب کہ وہ زندگی بھر کے لیے کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، اپنا برسوں پرانا خواب چھوڑ کر شاعرہ حیات پر آگے بڑھ رہا تھا، اور اگر کوئی اب بھی ان کے بارے میں غلط سوچے تو ایسی ذہنیت کا کوئی کیا علاج کرے، جس کے فطور کو پہاڑ بنانے کے لیے کسی رائی کے دانے کی ضرورت نہ تھی۔ تم آئی نہیں روبا؟ کیوں؟ حسب توقع رات گئے تقریب کے اختتام پذیر ہونے کے بعد زین کا پیغام اس کے نام آ چکا تھا۔ اسے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، اسے کیا بھی نہیں جاتا۔ ربیشہ نے اسکرین پر چمکتے الفاظ کو دیکھا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ سیل اف کر کے تکیے کے نیچے دبا دیا۔ اس کی بلا سے وہ ساری رات جاگے اب یہ سلسلہ ختم کرنا ہی تھا۔ خود وہ تکیے پر سر چھپائے جانے کب تک روتی رہی۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زین اپنی والدہ کے جذباتی دباؤ میں آ کر، ان کی دلائی ہوئی قسم کی تاب نہ لا کر، اور جانے کون سی 19ویں صدی کی جذباتی دھمکیوں کے بوجھ تلے دب کر ان سے کیا گیا وعدہ نبھا کر سرخرو ہو چکا تھا۔ اسے دل کی خواہش کا گلا گھونٹ کر ماں کی رضا پر سر تو جھکا دیا تھا، لیکن دل ابھی پرانی راہوں سے اڑتی گرد میں کھو جانے کا خواہش مند تھا۔ بار بار ہمک جانا، قدم رک جاتے، دھیان بھٹک جانا، اور اس سے دھیمے لہجے میں بات کرتی منہل چونک جاتی۔ 1 ہفتہ بہت ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں میں اترتی کوسے قضا کو ایک لمحے میں پہچان مل جاتی ہے۔ حسن نظر اور دیدہ بینا شاید اسی کو کہتے ہوں گے، جو بدقسمتی منہل کے پاس تھی، اور اس نے زین العابدین کی بے چینیوں کا عنوان بہت جلد بھانپ لیا تھا۔ وہ سر سے پیر تک آراستہ 16 سنگاروں سنہری رنگت اوڑھ کر زین العابدین کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی، اور وہ ایک لمحے میں اس سے غافل ہو کر روبا سے کہہ رہا تھا، آج بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے و انداز سے جھلکتی ایک مان بھری ناراضی کسی خاص دلی تعلق کی گہرائی ناپ رہی تھی، لیکن یہ دلی تعلق خاص ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا گہرا اور اٹوٹ ہوگا کہ دنیا زمانے کی کسی پیمانے کی حد پیمائی سے باہر ہوگا۔ اس کا اندازہ اسے فوری طور پر اس وقت نہ ہو سکا جب زین نے خود ہی منہل کی جانب تھوڑا دب کر اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کی جگہ دی تھی،
اور زین کی چچی خود ہی منہل کے برابر میں آ کر اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ ان کے منہ سے کس تواتر سے پھول جھڑتے تھے، جیسے بھری شاخے گل کو کسی نے زور زور سے جڑ سے ہلا ڈالا ہو۔ خدا خوش رکھے، دودھو نہاؤ پھودو پھلو، اللہ رب العزت جیتا رکھے۔ منہل مسحور ہو کے رہ گئی، اور مسحور تو وہ بھی تھا، اس کا شریک سفر۔ روبا نے مرمری کلائیوں میں نازک گجے لپیٹ رکھے تھے، کپ کپاتی انگلیاں ایک دوسرے میں بے بس تھیں۔ کسی بھی قسم کی چوڑی، مہندی، چھلے سے بے نیاز، موتیوں کی نرملتا سے مہکتا زیور انہی کی کلائیوں کی سجاوٹ تھا، یا پھر کسی کا پسندیدہ گہنا، فرمائش، لباس۔ اور اگر تم میرے دوسرے پہلو میں ہوتی تو شاید یہ دنیا جہاں کا سنگار اور زیبائش تمہارے وجود کی زینت بنتے۔ احساس سے زیادہ ناقابل شکست احساس اس کے حساب سے کسی اچھا دھار ناگن کی طرح لپٹ کر رگڑ کھانے لگا، اور جب تک اس کے حساب اس رگڑ سے آزاد ہوئے تب تک وہ اچھا دھاری ناگ اس کے دل و ذہن پر اپنی سخت کھردری بدرنگ پچھتاووں اور افسوس کی کینچلی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ ڈریسنگ کے آئینے میں دیکھتی اپنے نم بالوں کو دھیرے دھیرے سلجھا رہی تھی، مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ ہاں، وہ مصروف انداز میں اپنے شوز اٹھا کر صاف کرنے لگا۔ چچی کے گھر چلنا ہے، شادی کے بعد ایک چکر بھی نہیں لگا سکے۔ لیکن ہمیں تو امی کے یہاں جانا تھا، بتایا تو تھا، وہ نرمی سے کہہ کر اس کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی۔ وہیں سے چلے جائیں گے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو کوئی پروگرام نہیں تھا۔ پھر اچانک روبا کو فون آیا تھا، پائے بنائے ہیں اس نے۔ وہ اب بھی مصروف تھا۔ امی کے یہاں دعوت ہے، منہل نے ہلکے سے جتا ہی دیا۔ ہاں تو؟ وہ رک کر اس کا عکس دیکھنے لگا۔ وہ چپ رہی۔ روبا بہت مزے کے پائے بناتی ہے، کھائیں گے تھوڑی، بلکہ لے آئیں گے۔ اگلی بات اور بھی حیران کن تھی۔ آپ اس کے گھر پائے لینے جائیں گے؟ ہاں تو کیا ہوا، تمہاری امی کے یہاں دعوت نہ ہوتی تو کھا بھی وہیں لیتے۔ زین کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جانے کے لیے دل سے آمادہ ہے، باخوشی رضامند۔ منہل کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری کی لہر امنڈ آئی۔ واپسی میں لے لیں گے، دیر ہو جائے گی، وہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ اسے ان کے معاملات شب روز ازبر تھے۔ جاتے وقت امی کے یہاں بھی تو شادی نئی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے ناپ تول کر بات کر رہی تھی۔ تو کیا ہوا، انہیں تو ہمارا انتظار کرنا ہی ہے۔ وہ بے بسی سے ناخن کھرچنے لگی۔ انتظار کرنا ہی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو خود سے بلائے انتظار کرے اسے خوار کرو۔ وہ صرف سوچ ہی سکی، ابھی کہنے کا موقع نہیں تھا۔ روبا سنجیدگی سے ٹفن بھر رہی تھی۔ وہ اب کئی سال پہلے والی غیر سنجیدہ نادان بچی نہیں تھی۔ نہ صرف رویے بلکہ چہروں کے تاثرات بھی پڑھ سکتی تھی۔ چہکتا تو زین پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی خوش دلی کا وہی عالم تھا، مگر منہل، اس کے چہرے پہ لکھی بیزاری کی تحریر شاید خود روبا کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جو دیکھ سکتا تھا اس نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ زین سبکا کے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کے بخار کا زور کئی دن بعد ٹوٹا تھا، اور وہ اسے بتا رہا تھا کہ اب اسے کڑوی کسیلی دوائیں نہیں کھانا پڑیں گی۔ سبکا خوش تھی، بار بار اسے دیکھتی، کبھی منہل کو۔ امی کونے میں بیٹھی دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ پورے منظر میں اگر کسی چہرے پر سنجیدگی تھی تو وہ روبا کا چہرہ تھا، اور اگر کہیں کوفت تھی تو منہل کے چہرے پر۔ دل ہی دل میں بے انتہا الجھن محسوس کرتے ہوئے بالآخر اسے اٹھ کر اپنے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ سامنے ہی تو تھا، دشمن جاں، سکون دل۔ زین، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ اسے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں اس وقت؟ کیا مطلب؟ اس نے فی الفور سبکا کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ منہل کا موڈ آف ہو رہا ہے، جائیں جلدی سے چائے پی کر سسرال سدھاریں۔ زین اس اثنا میں اٹھ کر اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے کوئی بات کی ہے؟ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، مگر روبا اچانک بے طرح گھبرا سی گئی۔ صورتحال بے وجہ سنجیدہ بھی ہو سکتی تھی۔ نہیں، خدا نخواستہ، وہ کیوں کچھ کہتی، نئی دلہن ہے، بس آپ جائیں۔ وہ دھیرے سے بولی، ذرا ترچھی ہو کر اس کے برابر میں آئی اور پُر سے ہلکا سا دروازے کی طرف دھکیلا۔ پھر دروازے پر نظر پڑی تو دھک سے رہ گئی۔ دروازے میں منہل جانے کب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تو واپس پلٹ رہی تھی۔ زین نے کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اس نے اسی لمحے سے اس حادثاتی اتفاق کے اختیاری نتیجے کا انجام کا انتظار شروع کر دیا، جو یقیناً خوشگوار نہیں ہونا تھا۔ سیل فون اس کی مٹھی میں تھا اور نظریں کسی نادیدہ نقطے پر جامد۔ کتنی دیر گزری تھی اس اندازے میں بیٹھے بیٹھے جب امی نے آ کر اسے چونکایا تھا۔ امی، بلال کا رزلٹ آ گیا ہے، اس نے CA کمپلیٹ کر لیا ہے۔ گہری سانس بھرتے لہجے میں خوشی کے بجائے سنجیدگی غالب تھی۔
اچھا، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، وہ بولتے ہوئے آگے آئیں۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ بلال نے آنٹی کو کوئی بھی فنکشن کرنے سے منع کر دیا ہے۔ صالحہ کو اس کی سنجیدگی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اچھا، لیکن آپا تو بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ بلال کا رزلٹ آتے ہی وہ گھر پر اس خوشی میں دعوت کریں گی، اور اس وقت تو بلال بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر اب ہانیہ نے ایک نظر انہیں دیکھ کر سیلف بے دلی سے ایک طرف ڈال دیا۔ وہ اس فنکشن کے لیے بہت ایکسائٹنگ تھے، آپ بھول رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا وہ اس فنکشن میں میری اور بلال کی انگیجمنٹ کر دیں گی۔ صالحہ نے بے حد چونک کر بیٹی کا چہرہ کھوجا۔ وہاں سے سنجیدگی نہیں، دکھ کے گہرے سائے بھی تھے۔ انہیں تشویش نے آ گھیرا۔ آج ہی آپا سے بات کروں گی، وہ چپ چاپ دل میں ارادہ کر کے اٹھ گئیں۔ ہانیہ نے کچھ دیر وہیں بیٹھ کر یہ اطمینان کیا وہ اس کے کمرے کی دہلیز سے دور ہو چکی تھی۔ پھر دروازہ بند کر کے حلقے میں پھنستے نمکین گولے کو آنکھوں کے ذریعے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب تکیے کے نیچے غیر معمولی جھنجھناہٹ نے اسے گہری نیند سے جگا دیا تھا اور اس نے بنا دیکھے ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے ہٹایا اور مندی مندی آنکھوں سے نمبر دیکھا۔ زین، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کے حواس بے اختیار بیدار ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس وقت فون کیوں کیا؟ یہی پوچھنے کے لیے کہ تم کیسی ہو۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ منل کہاں ہے؟ اپنی امی کے گھر گئی ہے۔ اوہ اچھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ آپ کو اس وقت مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ جانتا ہوں، مگر تم اس دن اس قدر تھکی تھکی لگ رہی تھی اور تمہاری خیریت پوچھے بغیر تم سے بات کیے بنا میں آ گیا اور ابھی تک ڈسٹرب ہوں۔ روبیشہ چپ کی چپ رہ گئی۔ ایک وعدہ کرے زین مجھ سے آپ۔ بہت ساری باتیں اس کے دھیان میں گٹ مٹ تھیں۔ پوری گھٹی بنا سلجھائے ایک جانب کر کے وہ سکون سے کہہ رہی تھی۔ کیسا وعدہ؟ آئندہ کبھی رات کے اس پہر یا مغرب کے بعد بھی مجھے فون نہیں کریں گے آپ، اوکے؟ وہی مان، بات منوا لینے والی حساسیت اور دل کی بات بنا کہے جانے لینے والا تفاخر اس کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ اوکے، اسے اور کہنا بھی کیا تھا؟ اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں صبح کی وجہ سے کئی راتوں تک نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ ہو گئی تسلی؟ میں بالکل پراپر ڈائٹ لیتی ہوں، پابندی سے ناشتہ کرتی ہوں اور کھانا بالکل نہیں چھوڑتی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی۔ منہل اور آپ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ کوئی اور یہ گفتگو سن لیتا تو اندازوں کی درستگی پر یقیناً حیران رہ جاتا، مگر دوسری طرف زین تھا اور وہ عادی تھا، اس کا دھیان رکھنے کا عادی، اس کے لیے فکر مند رہنے کا عادی، اس کے خیال کا عادی، حتیٰ کہ خود اس کا عادی۔ اور یہاں وہ خود تھی، اس کی رگ رگ سے واقف، جانتی تھی وہ خود تو ٹوٹ سکتا ہے مگر یہ وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اس سے پہلے اس نے زندگی میں ایک ہی بار اس سے وعدہ لیا تھا، میں آج کالج سے گھر آؤں گی تائی امی کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ اوکے، کچھ کھانا ہے تو بتاؤ، میں باہر سے لے آتا ہوں گا۔ کچھ نہیں، وہ ہنس دی۔ بس میرا انتظار کیجیے گا، کھانا ساتھ کھائیں گے۔ جلدی آنا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ پھر تو آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ جب تک میں نہ آؤں آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اوکے، وہ فوراً مان گیا تھا۔ اس دن وہ کالج سے تائی امی کی طرف نہیں جا سکی تھی، اسے صبغہ کی طبیعت بگڑنے کی خبر مل گئی تھی۔ اسے کالج سے سیدھے گھر جانا پڑا اور وہاں سے امی کے ساتھ صبغہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس۔ شام کے پرمردہ سائے مغرب کی گود میں چھپ رہے تھے۔ جب گھر واپسی ہوئی تو اس کے ذہن میں دور دور تک زین سے ہوئی گفتگو اور اس کے وعدے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ روبا، تم گھر کیوں نہیں آئی؟ عشاء کے وقت زین کا فون آیا۔ ہاں، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اس نے مختصر صبغہ کی طبیعت کا بتایا۔ تو تم نہیں آ رہی؟ ظاہر ہے، اب اس وقت کیسے؟ تو پھر میں آ جاؤں وہاں؟ کیوں بھئی؟ وہ اس عجیب فرمائش پر حیران ہو گئی۔ روبا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی آواز میں بے چارگی سی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس کی آواز کسی چیخ سے متشابہ تھی۔ تم سے وعدہ کیا تھا، تمہارے بغیر کیسے کھا لیتا؟ اور اس دن روبیشہ کو لگا وہ آئندہ زین سے کبھی کوئی وعدہ نہیں لے سکے گی، حالانکہ اس نے تو وعدہ وفا کیا تھا، لیکن اس کی اسی وفا نے روبیشہ کو خوفزدہ کر دیا تھا، اور آج پھر وہ اس سے ایک وعدہ لے بیٹھی تھی، ایک ایسا وعدہ جسے نبھانا زین کے لیے آسان نہ تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے رو رہی تھی، اس رشتے کے لیے جو اٹوٹ تھا مگر ان دیکھا تھا، جو بے نام تو تھا مگر بے حقیقت نہیں۔ کمرے کی فضا بے حد بوجھل اور سنجیدہ تھی۔ ابھی چند دن پہلے تو اس کا رزلٹ آیا تھا اور امی جو بات کر رہی تھیں اس کے لیے وہ ذہنی طور پر ابھی تک تو کیا کبھی تیار نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے ٹولتی نظروں سے دیکھتی رہی
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے جو بات سنی ہے وہ ان کے اپنے بیٹے نے کی ہے۔ وہ اس سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کی کامیابی کو جس طریقے سے منانا چاہتی تھی، بلال نے اسے انکار کیوں کر دیا تھا۔ وہ مستقل انہیں ٹال رہا تھا کئی دن سے، اور آج ان کی سوچ بدل چکی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی وہ اس سے بات نہ ہی کرتی تو بہتر تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم کہہ رہے ہو، بلکہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ بلال جانتا تھا اس کی بات والدین کے لیے صرف غیر متوقع نہیں بلکہ بہت دکھ کا باعث بھی ہوگی، لیکن وہ اس معاملے میں خود کو بالکل بے بس پاتا تھا۔ آپ کی سمجھ میں تب آئے گا جب آپ سمجھنا چاہیں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو تم نہیں سمجھ رہے۔ ایسا لگ رہا ہے جو دل چاہا منہ اٹھا کر بول دیا۔ امی، بلال نے کچھ کہنا چاہا۔ اور نہیں تو کیا تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئیں۔ بلال دنگ رہ گیا۔ انہوں نے کبھی اس طرح چیخ کر بات نہیں کی تھی۔ امی پلیز آرام سے بات کریں۔ آرام سے بات کروں؟ تمہیں اندازہ ہے کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے رہے ہو، اور اوپر سے مجھے کہتے ہو آرام سے بات کروں؟ میں نے کس طوفان کو دعوت دی ہے امی؟ یہ طوفان کو دعوت دینا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اپنی بہن کی لڑکی چھوڑ کر میں اس کی سوکن سے رشتہ کر لوں، وہ بھی اس صورت میں جبکہ اپنی بہن کو مجھے بیٹی دینی بھی ہے؟ وہ لب بھینچے بیٹھا تھا۔ غضب خدا کا! ایک لمحے کے لیے باقی زندگیوں کے بارے میں سوچ لیا ہوتا تو یہ بات منہ سے ہی نہ نکالتے تم۔ شاہ نور اور دانیال کی بات الگ ہے، لیکن میں نے کبھی ہانیہ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا، تو کیا اس میں بھی میرا قصور ہے؟ وہ اور غضبناک ہوئی۔ کتنے سالوں سے تو پتا تھا تمہیں کہ وہ تمہاری بیوی بنے گی، پھر کیوں نہیں دیکھا اسے اس نظر سے؟ بلال نے خود کو سخت مشکل میں محسوس کیا۔ بات وقت سے پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن یقیناً وقت سے پہلے تو کیا وقت پر بھی ختم ہونے والی نہ تھی، اور وہ جس نے تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ کیا کرے؟ آپ کو اس کا اتنا خیال ہے اور میرا کوئی خیال نہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہارے بارے میں میرا صرف یہ خیال ہے کہ تم پاگل ہو چکے ہو اور کچھ نہیں۔ انہوں نے قطعی انداز میں ہاتھ ہٹا کر بات ختم کر دی اور کمرے سے فوراً باہر نکل گئیں۔ آج انہیں اپنے بیٹے پر اس قدر غصہ آیا تھا جتنا پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ جب ہی اپنے شوہر ریحان سعدی کو ساری بات بتاتے ہوئے وہ اختیار ہو کر سسکنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں کہ بلال اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ ریحان صاحب خود اتنے شوکڈ ہو کے ان کی بات سن کر بجائے انہیں تسلی دینے کے خود سوچ میں پڑ گئے۔ اگر یہی ضد رہی تو میں اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ان کا گلا روند گیا۔ اوفو، تم اتنی جلدی کیوں حوصلہ ہارنے لگی بھئی؟ بچہ ہے، بلال سمجھ جائے گا۔ تم اب آئندہ ایسے غصہ مت کرنا ورنہ بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ خود اندر ہی اندر فکر مند ہو جانے کے باوجود اس وقت انہوں نے کمال اطمینان کا مظاہرہ کیا تھا۔ بہت سال پہلے جب صداقت صاحب کے گھر میں روبیشہ نے اپنی ہم شکل اور ہم عمر بہن کے ساتھ دنیا میں آنکھ کھولی تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ساتھ زندگی بھر کے دکھ لے کر آئی تھی۔ ننھی پری کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اس سے جڑے دوسرے وجود کی محرومیوں نے ماں باپ کے دلوں پر کیسی قیامت ڈھائی ہے۔ صبغہ کی آنکھوں میں نقص تھا، وہ دماغی طور پر اپنے ساتھ کے بچوں سے پیچھے تھی۔ ستم بلائے ستم، اس کی ایک ٹانگ بھی تقریباً بیکار ہی تھی۔ روبیشہ کے صحت مند جسم اور صحت مند دماغ کی ساری خوشی صبغہ کی کمزوری نے ڈھانپ لی، اور ہر ایک خوشی پر اس کے ادھورے پن کا غم غالب آ گیا۔ پھر بساط، پھر علاج ناامیدی کے سائے میں کروایا بھی گیا، لیکن بے سود۔ صداقت صاحب کو اولاد نرینہ کی بے انتہا خواہش تھی، لیکن جڑواں بیٹیوں کی پیدائش اور اس کے بعد ان میں سے ایک کو اس قدر غیر متوازن دیکھ کر ان کا دل بے انتہا ڈر گیا، اور انہوں نے سوچا میں کفران نعمت کا مرتکب ہوا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے شاید میں بیٹا نہ ہونے پر مایوس ہو چلا تھا، جب ہی میرے رب نے مجھے نامکمل اولاد دے کر میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ بیٹا یا بیٹی ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا اولاد کا صحت مند ہونا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہش دل میں دبا کر صبر کر لیا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ امینہ بیگم روبیشہ کے بعد بھی دوبارہ امید سے ہوئیں، اور دونوں بار انہوں نے صحت مند بیٹوں کو جنم دیا، لیکن شومیئی قسمت کو دونوں میں سے کوئی بھی چند گھنٹوں سے زیادہ نہ جی سکا۔ صداقت علی کو بے طرفِ دو بیٹوں کی نارمل پیدائش اور فوراً بعد اموات کے صدمے نے نڈھال کر دیا۔ وہ جو صبر کی تلقین خود کو اور سب گھر والوں کو کر کے بیٹھے تھے، ایک دم بے صبرے سے ہو گئے، اور سب گھر والوں سے چھپ کر محض اولاد نرینہ کی خواہش میں دوسری شادی رچا لی۔
شادی کو دوسرا سال لگا ہی تھا کہ اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نواز دیا اور وہ تمام دنیا داری بالائے طاق رکھ کر اپنی خوشی میں سب کو شریک کرنے دوسری بیگم اور بیٹے کے ساتھ چلے آئے، یہ بھول کر کہ ان کی خوشیاں کسی کے لیے اندھادوناک بھی ہو سکتی ہیں۔ امینہ بیگم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس وقت تک زین العابدین کے ماں باپ الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ امینہ بیگم اپنی ساس کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھیں۔ امینہ بیگم نے بہت جلد دل کے ساتھ خود کو کمرے میں بند کر لیا، لیکن ان کی ساس تو صداقت علی کی ماں تھی، کب تک پوتے کو نظر انداز کر دی۔ صداقت علی کی طرح وہ بھی 2 بچوں کی موت کا صدمہ دل پر لے کر بیٹھی تھیں، سو دل کا نرم پڑنا تو فطری تھا۔ بعد میں صداقت علی نے امینہ بیگم سے معافی بھی مانگی، لیکن وہ اپنی سکون کو دل میں جگہ دے سکی نہ گھر میں۔ صداقت علی کے لیے یہی بہت تھا کہ امینہ نے اس شادی کو دل سے قبول کر لیا تھا، اور اسے قبول کرنا بھی امینہ کی مجبوری تھی، نہ کرتی تو کون سا صداقت علی نے پرواہ کرنی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا کہ مشتاق دن اپنی ڈگر پر چل نکلے۔ صداقت صاحب کی نئی بیگم صالحہ تائی امی کی دور کی کزن تھی۔ دیورانی جیٹھانی کے تعلقات میں ہونے والے معمولی فطری کھنچاؤ کو اس بہانے سے خوب ہوا ملی۔ امینہ بیگم کی بیٹوں کی پیدائش کے فوراً بعد بغیر کسی وجہ کے موت کے منہ میں چلے جانے کا صدمہ تھا، بلکہ ان کا دکھ تو سب سے بڑھ کر تھا۔ انہیں اولاد نرینہ تو ملی نہیں، دنیا میں جو واحد سہارا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ شوہر کی طرف سے لگایا گیا ذہنی دھچکا کم نہ تھا، وہ ذہنی طور پر اس قدر مضطرب ہو گئیں کہ نہ گھر کی ٹھیک طرح دیکھ بھال کر پائیں نہ بچوں کی، جبکہ صبغہ تو ہر وقت خاص وجہ کی متقاضی تھی۔ صداقت علی کے دل میں ان کا مقام پہلے ہی گر چکا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بالکل ہی دوسری بیوی کے ہو گئے، ایک ماں کے دم سے تعلق بحال تھا۔ ادھر ان کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر صداقت صاحب کی آمد و رفت بھی بالکل بند ہو گئی۔ وہ اس گھر کا راستہ ہی بھول گئے جہاں صحیح معنوں میں ان کی ضرورت تھی۔ سوائے پہلی تاریخ کو ماہانہ خرچہ بھیجنے کے انہوں نے کبھی بیوی بچیوں کی خبر گیری نہ کی۔ سوائے بڑی بیٹی یمنا کی شادی کے وقت مالی امداد کے وہ دونوں بیویوں میں کبھی انصاف نہ کر سکے۔ گزرتے وقت نے جہاں ہر زخم داب دیا، وہیں امینہ بیگم کی زندگی بھی ایک نئے ڈھب سے گزرنے لگی۔ انہوں نے معصوم بچوں کی تعلیم و تربیت میں خود کو اس طرح گم کر لیا کہ سرے سے بھلا ہی بیٹھیں کہ وہ سہاگن ہیں یا صداقت علی نامی کسی شخص سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی۔ امینہ بیگم کو بھی جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دنیا میں ان بچوں کا ان کے سوا اور ان کا ان بچوں کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے خود کو بھی سنبھالا اور اپنی اولاد کا بھی سہارا بن گئیں۔ بیٹے کے بعد صداقت علی کو اللہ نے بیٹی سے بھی نوازا۔ ان کی زندگی، ان کا خاندان ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا تھا۔ ان کی بڑی سالی، جنہوں نے ان کی دوسری شادی کروانے میں بہت ساتھ دیا تھا، 2 بچوں دانیال اور ہانیہ کی ماں تھیں۔ صداقت علی ان کے دونوں بچوں سے اپنے دونوں بچوں کو منسوب کر کے مطمئن ہو بیٹھے۔ بلال ان چاروں میں سب سے بڑا تھا، جبکہ دانیال اور شاہ نور کے درمیان عمروں کا فرق بہت کم تھا۔ دونوں میں ذہنی ہم آہنگی بہت تھی، جبکہ ہانیہ ان تینوں سے چھوٹی اور کچھ بے پرواہ قسم کی لڑکی تھی۔ موسم ابر آلود تھا، عین ممکن تھا کہ اگر بارش ہو جاتی تو سردی کی شدید لہر اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ خشک ہوائیں اور سوکھے پتے دن بھر گھاس کے چھوٹے سے خطے پر بار بار بکھرتے رہتے۔ اپنے کمرے کی بڑی ساری گلاس ونڈو کے پردے سرکا کر اس نے باہر دیکھا، ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ایک نظر اس موسم پر اور دوسری بستر پر نیم دراز اپنے مجازی خدا پر ڈالی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، ڈرائیو پر چلیں؟ اسے 1% بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مان لے گا۔ جبھی اسے اٹھتے دیکھ کر اپنی ساس کو بتانے بھاگی، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے۔ دھیمے سروں میں بہتی موسیقی، ہلکی کنمن اور قدرے زیادہ خنکی گاڑی کے اندر مہکتا قرب اور دھیمی سی حدت، سبھی کچھ سامنے والے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے ایک مکمل منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے بے حد محبت سے زین کی سنجیدگی کو دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ دل ایوب میں شوخا ہوا۔ کچھ نہیں، کچھ کھاؤ گی؟ شاید اسے بھی آداب آؤٹنگ یاد آ گئے۔ وہ اسے ایک مشہور ڈھابے پر لے آیا تھا۔ بھوک تو نہیں اور گاڑی سے نکلنے کا بھی دل نہ چاہا۔ گاڑی کے اندر ہی بھاپ اڑاتی چائے اور گرما گرم پکوڑوں سے مزاج کی خوشگواریت سوا ہو گئی۔ وہ اسے دیر تک اپنے کالج کے قصے سناتی رہی۔ زین دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ آپ بھی تو کوئی بات کریں اپنے فرینڈز کی یا کالج لائف کی۔ اسے بالآخر خیال آ گیا کہ وہ خود ہی بہت دیر سے بولے جا رہی تھی۔ میرا کوئی اتنا قریبی دوست نہیں تھا، وہ یوں ہی بول پڑا۔ واقعی کوئی بھی نہیں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں،
میری ربیشہ کے سوا کسی سے بھی دوستی نہیں ہو سکی، بس وہی تھی۔ وہ سادگی سے بتا کر چائے کا سپ لینے لگا، یہ دیکھے بنا کہ اس کی سادگی نے کسی کے دل پر کیسی قیامت ڈھائی تھی۔ دوستی ہو نہیں سکی یا اس نے کرنے نہیں دی۔ اس نے حتیٰ علمکان لہجے کو سرسری ہی رکھا تھا، مگر پھر بھی ذہن چونک سا گیا۔ ہاں کہہ سکتی ہو، اس نے کوئی شعوری کوشش نہ بھی کی ہو تب بھی اس کی موجودگی میں مجھے تو آپ نے اس سے شادی کا نہیں سوچا؟ چائے کی ساری تلخی یکلخت اس کے لہجے اور آواز کو چھوڑ کر باقی ہر چیز میں امنڈ آئی۔ بھی جلتی رہے لیکن نہ اگل سکی نہ نگلتے بنے۔ ذہن کے جبڑے بھینچ کے اس نے فی الفور بحث کا ارادہ ملتوی کر کے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ اس کی خاموشی اور جلتی پر تیل کا کام کرتی رہی۔ ناپسندیدہ بات اور ناگوار قدم کتنے ہی دیوقامت کیوں نہ ہوں، صرف پہلی بار مشکل ثابت ہوتے ہیں، اس کے بعد جھجک ختم ہو جاتی ہے، پردہ سرک جاتا ہے اور پھر بھرم کرچی جیسے آمنہ ریحان کا بھرم ٹوٹا۔ بالکل اچانک ان کی اپنی بیٹی کے آگے وہ بڑے فیصلہ کن انداز میں اپنا پرس اور شو لے کر لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے بلال کے پاس آئی تھیں۔ میں جا رہی ہوں عالیہ کے گھر تمہاری اور ہانیہ کے رشتے کی بات کرنے۔ ان کی آواز تیز لیکن کھوکھلی سی تھی۔ بلال کے لیے ان کی بات اتنی ہی غیر متوقع تھی جتنی انہوں نے سوچی تھی۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کو منع کر چکا ہوں، میں ہانیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن مضبوط تھا۔ جہاں تم چاہتے ہو وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر گہری سانس لی اور بازو لپیٹ کر قالین گھورنے لگی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ہونس منہ موڑے قالین کا ڈیزائن یاد کرتی رہیں۔ آپ کے پاس ربیشہ کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہانیہ کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ یہ وجہ کیا کم ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، تو میں بھی ربیشہ کو پسند نہیں کرتی بس۔ وہ مسلسل اسے زج کر رہی تھی۔ اف خدایا، اس نے شدید غصے میں ریموٹ پٹکا۔ آپ امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ زندگی مجھے گزارنی ہے، آپ کو نہیں۔ اس نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ اور تم کیوں نہیں سمجھتے کہ خاندان والوں کو منہ مجھے دکھانا ہے، تمہیں نہیں؟ انہوں نے بھی آج ہی سب کہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ خاندان والے آپ کے لیے میری خوشیوں سے زیادہ اہم ہیں؟ ہاں، بالکل ایسے ہی جیسے وہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہارے لیے ماں سے زیادہ اہم ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے خاندان والوں پر۔ اور اس نے ہونٹ بیٹ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اور کیا؟ مجھ پر، اپنی ماں پر بولو، کہہ دو، ابھی وہ منحوس گھر میں آئی نہیں اور میری اولاد کا یہ حال ہے، بعد میں تو۔ وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر بھڑک سی گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہنے کی کوشش میں ناکام ہو کر سر تھام کر صوفے پر گر گیا۔ ماما، شاہ نور نے لاؤنج کی داخلی دروازے میں قدم رکھ کر ان کی بے باؤ سناتی آواز کو روکا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کا اور خالہ کا جھگڑا؟ وہ ابھی کہیں باہر سے لوٹی تھی، چہرے پر پریشانی اور گھر میں پکنے والی کھچڑی کے پس منظر سے کسی حد تک واقف ہو چکی تھی۔ خالہ سے کیوں ہوگا جھگڑا؟ میں تو ابھی انہی سے نہیں نپٹی۔ تو پھر وہ اتنے خراب موڈ میں کیوں تھیں؟ تیزی سے گیٹ سے نکلی اور چلی گئیں۔ بلال ہکا بکا سا سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کیا عالیہ آئی تھی یہاں؟ انہیں اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ربیشہ کے لیے اس کی پسندیدگی کی عمر اتنی طویل نہیں تھی جتنی ہانیہ کو ناپسند کرنے کی۔ وہ جدید دور کی پڑھی لکھی فیشنیبل لڑکی تھی، اسی حساب سے اس کا پہناوا تھا اور اسی انداز کا گفتگو کا طریقہ۔ بلال کو اس میں کوئی بات ایسی نہ لگتی کہ وہ اس کی جانب مائل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے چہرے اور آنکھوں سے جھلکتی پسندیدگی کی جو صرف اور صرف خاص الحاظ بلال کے لیے تھی، اور جسے محسوس کر کے وہ اور زیادہ کوفت میں مبتلا ہو جاتا۔ اور اس چیز کو جب وہ شاہ نور کے ساتھ مل کر انجوائے کرتی تو غصے کے مارے اس کا دل چاہتا کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کا بھی گلا دبا دے، جو ہانیہ کے بڑے بھائی دانیال سے منسوب تھی۔ اس نے بار بار ربیشہ کو خاندان کی تقریب میں سجے سنورے دیکھا تھا۔ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود رشتہ داری ایسی قریبی نہ تھی اور نہ ہی اس نوعیت کی تھی کہ بحالت مجبوری خاندان ہی کی تقریبات کے علاوہ ایک دوسرے کے گھر بھی آنا جانا ہوتا۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرصہ دراز تک یہی سمجھتا رہا کہ ربیشہ ذہن ہی کی شریک سفر بنے گی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی دونوں کو بلا وجہ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نہیں دیکھا، جیسا کہ ہانیہ سارے دن جہاں میں بھی بانگے دہل بلال کو اپنی فیونسی کہتی پھرتی تھی، اسے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ بلال کو یہ بات کیسی لگتی ہے۔ اس کے برعکس ربیشہ کا تمیز دار لباس، دھیما انداز اور خصوصاً زین العابدین کے ساتھ بے حد معتدل رویہ ہمیشہ اس کی نگاہوں میں پسندیدہ رہا۔
زین العابدین کی کسی اور سے شادی اس کے لیے اتنی ہی غیر متوقع تھی جتنی دوسروں کے لیے، لیکن اس نے چند ہی روز بعد دل میں خواہش کی کہ ایک نئی نازک کومل کو پھوٹتے دیکھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کومل سست رنگے پھولوں سے لدی بیل میں بدل گئی جس نے اس کی دل کی چار دیواری کو اپنے سبزے سے ڈھانپ لیا تھا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے روبیشا سے کتنے برسوں پرانی شناسائی ہے۔ مہینوں سے اس کی شکل تک نہ دیکھنے کے باوجود اسے 24 گھنٹے اپنے ساتھ محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کا تصور کرتے کرتے اتنی دور پہنچ جاتا کہ یہ حقیقت خود بخود اپنا وجود کھو دیتی کہ وہ روبیشا کو اس کے ارادوں کی بھنک تک نہ تھی، اور وہ سب کچھ جاننے کے بعد کیا سوچتی، کیا کہتی، کیا سمجھتی، اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ شاید اس کو خود پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا۔ گھر کی فضا میں ایک محسوس کیا جانے والا تناؤ تھا۔ تائی امی جہاں بیٹے کی حرکتوں سے عاجز تھی، وہیں بہو سے شرمسار۔ وہ سمجھتی تھی زین کی زندگی میں کسی اور کے آ جانے سے روبا خود بخود نکل جائے گی۔ شریک حیات کی اپنی ایک الگ مستحکم حیثیت ہوتی ہے، مگر ان کی سب تدبیریں ایک کے بعد ایک ناکام ہوتی چلی گئیں۔ جب زین نے جاب شروع کی تو انہوں نے اپنے شوہر کا مکان بیچ کر دیورانی کے گھر سے دور دراز علاقے میں بہتر جگہ پر نیا گھر لے لیا تاکہ زین کی آمد و رفت کم ہو سکے۔ اپنی بہو کی تلاش میں انہوں نے کنووں میں بانس ڈلوا دیے۔ جو حور پری وہ زین کے لیے چن کر لائی تھیں، اس کے حسن کی چمک سے ان کی اپنی آنکھیں چندھائی جاتی تھیں۔ زین تو پھر مرد تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ تھوڑے ہی دن اس کے خوبصورت ساتھ کے آگے روبیشا اور زین کے اپنے تئیں نام نہاد محبت کہیں منہ چھپا کر بھاگ جائے گی۔ سارا خاندان بشمول ان کے دیورانی اور خود روبا کے محنل کے حسن کے قصیدے پڑھتا نظر آیا۔ شادی والے دن ان کی گردن فخر سے تن گئی تھی جب ولیمے میں انہوں نے زین کے دائیں بائیں محنل اور روبیشا کو بیٹھا دیکھ کر ان کا موازنہ کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ روبا کو اس بلکہ کسی بھی قسم کے ناقابل کے قابل ہی نہیں گردانتی تھیں۔ نہ وہ صورت میں اس کے برابر تھی، نہ تعلیم، نہ خاندانی اسٹیٹس، اور سب سے اہم چیز ذہنی ہم آہنگی اور سیرت تو ان کے نزدیک قابل غور چیز تھی ہی نہیں۔ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود وہ دونوں اوائل دونوں کے معنی دور دور خاموش اور تعلق نظر آتے تھے۔ شادی شدہ جوڑے تو اوائل ایام میں بے حد قریب، پرجوش اور خوش دکھتے تھے۔ وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ نہ زین کی نظریں معنی خیز تھیں، کچھ کہتی، کچھ سنتی بولتی، نہ محمل کے عارض گلگلوں ہوتے، نہ اٹھتی گرتی پلکیں، نہ حیا آمیز مسکراہٹ۔ یہ سب روبیشا کا ہی کیا دھرا ہے۔ بالآخر وہ فیصلہ کن انداز میں سوتی ہوئی اٹھی، منہل لاؤنج میں پتھر کا بت بنی ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی، اسے بتا کر باہر نکل آئیں۔ ان کا رخ ٹیکسی اسٹینڈ کی جانب تھا۔ دیورانی کے گھر کا راستہ قدرے لمبا سہی مگر اتنا بھی طویل نہ تھا کہ وہ زین کے علم میں لائے بنا وہاں جا نہ سکے۔ ریحان سعدی گہری نظروں سے اور انتہائی سنجیدگی سے اپنے اکلوتے فرما بردار بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمسار تو تھا لیکن اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے ذرا برابر تیار نہ تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری دونوں باتیں بڑوں کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں، ہانیہ سے شادی سے انکار بھی اور اس لڑکی کی ضد بھی۔ اپنی بیگم کی یہ نسبت انہیں روبیشا اور اس کے گھر والوں سے کوئی ذاتی پرخاش نہ تھی، بلکہ منصفانہ طریقے سے سوچتے تو وہی انہیں ہمدردی کے مستحق بھی نظر آتی۔ لیکن دونوں باتیں جائز بھی ہیں اور میرا حق بھی۔ میں ہانیہ سے شادی سے انکار بھی کر سکتا ہوں اور روبا کا انتخاب بھی کر سکتا ہوں۔ آمنہ کی برداشت کی حد بس یہیں تک تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے بلال، اگر ہانیہ تمہیں پسند نہیں تو کہیں اور کر لو شادی، مگر وہاں نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ ایک تو وہ میری بہن کی سوکن کی لڑکی ہے، دوسرے تم کچھ نہیں جانتے۔ بھئی اسے سمجھائیں نا۔ وہ آخر میں زچ ہو کر پھر شوہر کی طرف مڑ گئی۔ بیٹا اس فیملی میں صرف اس لڑکی کو چھوڑ کر باقی سب میں کوئی نہ کوئی فزیکل یا مینٹل ڈسٹربنس ہے۔ اس کی بڑی بہن کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، وہ اب تک بے اولاد ہے۔ خود ان کی اپنی والدہ کوئی صحت مند خاتون نہیں تھی، جب بھی تو صداقت کو دوسری شادی کرنا پڑی۔ انہیں جوان بیٹے سے نظریں چرانا پڑی۔ آمنہ کا سر بھی جھک گیا۔ اس کی اپنی جڑواں بہن فل مینٹی بھی نارمل ہے، بڑی بہن بے اولاد ہے اور بچپن میں 2 بھائی پیدا ہوتے ہی انتقال کر چکے۔ ایسی لڑکی سے شادی کی خواہش، اور کون ضمانت دے گا کہ مستقبل میں وہ اس قسم کی مشکلات سے دوچار نہیں ہوگی یا اسے ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ انہوں نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی۔ اس بات کی ضمانت تو کوئی بھی دے نہیں سکتا بابا، اور بھلا مستقبل کی کسی بھی بات کی ضمانت دے ہی کون سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تم اپنا منہ بند ہی کر لو تو بہتر ہے۔ ارے سالوں سے وہاں دیکھ رہی تھی امینہ بیگم، مگر ہوا کیا؟
اس نے بھی دکھا دی نا ہری جھنڈی۔ ظاہر ہے آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے۔ بس اب تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اپنی طرف سے انہوں نے جھٹ پٹ معاملہ نپٹایا تھا، مگر بلال ایک دم بھڑک اٹھا۔ ہرگز نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح کی فضول فکریں پکڑا کر میرا ارادہ بدل دیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں اگر شادی کروں گا تو صرف روبیشہ سے، بس۔ وہ بولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آمنہ ہک دک رہ گئی۔ باپ کے سامنے اس قدر بدتمیزی اور بلال وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ریحان سادی سمجھدار تھے۔ وہ نہ تو حیران تھے اپنی بیگم کی طرح، نہ ضدی تھے اپنے بیٹے کی طرح۔ وہ پرسوچ انداز میں دروازے کی سمت دیکھ رہے تھے جہاں سے بلال باہر نکلا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں بلال کی بات مان لینی چاہیے، کافی دیر بعد ان کے منہ سے نکلا۔ آمنہ نے جھکا ہوا سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ ارے وہ کتنی آسانی سے کتنی بڑی بات کہہ دی آپا۔ فون پر سوالیہ تھی۔ ان کا رد عمل توقع سے بہت قریب تھا۔ آسانی سے نہیں کی ہے سوالیہ، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر ایک طرف تمہاری بیٹی ہے تو دوسری طرف میری اپنی اولاد اسی فیصلے کی ضد میں آ کر نقصان اٹھائے گی، تو پھر یہ بے وقوفی کیوں؟ مزے آگے بلال کے تو، بیٹھے بٹھائے من کی مراد مل جائے گی۔ اور میری بیٹی، اس کا کیا کروں میں؟ وہ بیمار پڑ گئی ہے۔ جب سے گھر میں یہ بات نکلی ہے ان کی آواز بھر آ سی گئی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ سوالیہ، میں کیا کروں؟ ایک طرف ہماری بیٹیاں ہیں تو دوسری طرف… انہوں نے دانت پینچ کر اپنا غصہ نکالا۔ خدا جانے بلال پر یا روبیشہ پر۔ اور اب تو ریحان بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ آمنہ کو بس نہیں چلتا تھا کہ بلال کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیں، جس نے انہیں اپنی بہن کے سامنے سرشرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس روبیشہ کو تو کچا ہی چبا ڈالیں۔ تم ذرا ایک دو دن صبر کرو آپا، میں صداقت سے کہتی ہوں۔ سوالیہ کی پرسوچ آوازیں ان کی مردہ جسم میں جیسے نئی روح پھونک دی ہیں۔ تم بات کرو گی ان سے، وہ مان جائیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ کبھی ان بیوی ان بیٹیوں کا نام تو زبان پر نہیں لاتے، مگر خرچہ بھیجنے میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ ان کے صاف گو انداز پر وہ ڈھیلی سی پڑ گئیں۔ اچھا دیکھو، خدا کرے کوئی صورت نکل آئے۔ دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے انہوں نے مردہ دلی سے ریسیور رکھ دیا۔ مغرب کا دھندلایا سما اپنے پر پھیلائے سرد اداسی میں اونگ رہا تھا۔ جبھی ایسا لگا جیسے گھر میں بھونچال آ گیا ہو، وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ کب سے جائے نماز پر بیٹھی اپنی مجازی خدا کے مزاج مل جانے کی دعا مانگتی گڑ گڑا رہی تھی۔ ہاں گئی تھی میں ان ماں بیٹیوں کے لچھن سدھارنے۔ ارے شرم نہیں آتی؟ لوگوں کے گھر اجاڑنے کا سامان کرتی بھی رہی ہیں دن دہاڑے۔ ایسی بے شرم لڑکی تو دیکھی نہ سنی۔ کیا ہو گیا امی آپ کو؟ آپ کی اپنی بھتیجی ہے وہ، آپ کا اپنا خون، اس پر اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ خود بھی بیٹیوں والی ہیں۔ ہاں ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، مگر خدا گواہ ہے ہماری بیٹیوں نے کسی پر نگاہ نہیں رکھی۔ جہاں باندھ دیا چپ چاپ سر جھکا کر بندھ گئی۔ نہ چون نہ چراغ۔ ایک یہ ہے جوانی پھٹی جا رہی ہے۔ تائی امی کی زبان کے جوہر پہلی بار منہ پر کھلے تھے، اس کا منہ کھل گیا۔ بس کریں امی۔ زین اس قدر زور سے دھاڑا کہ اسے لگا اس کا دل باہر آ جائے گا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب ایک لفظ نہیں بولیے گا آپ۔ بہت کہہ چکی اور بہت سن لیا میں نے۔ اس کا چہرہ انگارے کے مانند دہک اٹھا۔ تائی امی اور مہلیں دونوں ہی اپنی جگہ سہم سی گئیں۔ روبیشہ کے بارے میں کسی نے مجھ سے ایک لفظ بھی آئندہ کہا تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اس کی آواز کسی دہاڑ سے مشابہ تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے میں گیا اور پوری قوت سے دروازہ دے مارا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونج گئی، اور اس کے ساتھ ہی تائی امی اور منہل کسی خواب سے جاگی تھیں۔ اسے اپنے وجود سے آگ کی لپیٹیں سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک وحشت کے عالم میں اس نے ٹائی گھسیٹ کر دور پھینکی۔ اس کی نگاہوں میں روبیشہ کا سرخ چہرہ گھوم رہا تھا۔ کیوں آتے ہیں بار بار یہاں؟ جانتے نہیں ہیں سب کو برا لگتا ہے؟ اس نے جبڑے بھینچ کر شرٹ کے بٹن کھولے اور بیڈ پر اچھال دی۔ ایک بار مجھے ٹھکرا کر چین نہیں ملا کیا آپ کو، جو بار بار بے عزت کرنے… او خدایا! اس نے فل سپیڈ میں پنکھا چلا دیا۔ وہ روئی تھی۔ اس نے پورے جسم پر پسینے کی نمی محسوس کی۔ وہ مجھ سے بدگمان تھی۔ اسے مجھ سے شکایت ہوئی؟ روبا کو؟ مجھ سے؟ وہ اب اپنے جسم پر موجود بنیان گھسیٹ رہا تھا۔ پنکھے کی سرد ہوا خوش موسم میں جسم میں گھسنے لگی تھی، مگر اس کا وجود کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ مت آیا کریں یہاں، جائیں یہاں سے۔ کسی نے اس کی پردہ سماعت پر انگارہ گرایا۔ مت آیا کریں، چلے جائیں، مت آیا کریں۔
اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں صرف روبیشا کا چہرہ تھا، سرخ متورم۔ اس کے کانوں میں صرف روبیشا کی آواز تھی، روندی ہوئی، بیٹھی ہوئی، چلاتی ہوئی، مت آیا کریں یہاں۔ وہ اب ٹھنڈے پانی کا شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا تھا۔ یک پانی کی دھاریں اس کے وجود کو سرد کرتی جا رہی تھیں اور وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ ریحان صاحب بہت دیر سے اپنی بیگم کا کھویا کھویا سا انداز ملاحظہ کر رہے تھے۔ کتنی بار انہوں نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر چپ کر گئیں۔ کبھی صرف ایک گہری سانس بھرنے پر اتفاق کیا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب سینے پر الٹ کر رکھ لی۔ یہی کہ بلال کا رشتہ لے جانے کے لیے کون سا دن مناسب رہے گا۔ بات تھی یا آہا جو جانے کب سے دل میں دبی تھی۔ تو آپ بالآخر اس بات پر راضی ہو ہی گئیں۔ کیا کرتی، ہونا ہی پڑا۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ چونک سی گئے۔ کیوں؟ کل تک تو آپ پیروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی تھیں۔ ہاں بس، انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ صالحہ نے کہا تھا صداقت بھائی سے کہلوانے کے لیے کہ وہ لوگ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ آمنہ؟ کیا ضرورت ہے یہ فضول بات کرنے کی؟ ریحان ایک دم بگڑ گئے۔ آمنہ گڑبڑا گئی۔ میں نے کہا بس، صالحہ خود ہی کہہ رہی تھی تو میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکیں۔ حد کرتی ہیں آپ بھی۔ ایک باپ پہلے ہی بیٹیوں کو عید کے علاوہ شکل نہیں دکھاتا، اوپر سے آپ کہتی ہیں کہ ایک بیٹی کا رشتہ بچانے کے لیے دوسری بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیں وہ۔ ان کی بات غلط نہ تھی۔ آمنہ کے پاس سوائے ایک اور ٹھنڈی سانس بھرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ ہاں تو کیا غلط کہا انہوں نے؟ رویے بھلے غیر متوازن ہوں مگر اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے بولے۔ میرے خیال میں یہ ویکینڈ مناسب رہے گا۔ منگنی کی انگوٹھی بہت قیمتی اور خوبصورت تھی، بلا شبہ پہنانے والوں کی ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی، اور اس کی انگلی میں آ کر سج سی گئی تھی۔ اسے یہ انگوٹھی پہنے 24 گھنٹے گزر چکے تھے مگر جذبات اس حوالے سے بالکل سپاٹ سے تھے۔ اسے امی کا تمتماتا ہوا چہرہ اور نم آنکھیں یاد تھیں۔ ایسے ہی نمی اس نے شاید زین کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی، جو بالکل اچانک بلال اور اس کے گھر والوں کی آمد کے بعد وہاں آیا تھا۔ مگر وہ وہاں آیا ہی کیوں تھا؟ کیسے؟ کس لیے؟ ایک بار روبیشا سے سن لینے کے بعد اسے یقیناً دوبارہ پلٹ کر وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ایسا وعدہ خلاف تو نہ تھا۔ پھر میں نے بلایا تھا اسے تاکہ اپنی آنکھوں سے تمہاری نسبت ہوتی دیکھ لے اور پھر آئندہ تمہارا نام نہ لے۔ اس کی سوچیں یمنا نے پڑھ لی تھیں اور وہ ایک دم ہی ہنس دی، پھر دیر تک ہنستی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی نمی آن ٹھہری جو اس نے زین کے بے یقین نگاہوں میں چمکتی دیکھی تھی۔ تم کتنی نادان ہو یمنا، کتنی نادان! تم سمجھتی ہو زین کو یہاں بلا کر انہیں میری منگنی کی رسم دکھا کر تم نے ان کے دل میں موجود میرے لیے جو جذبات ہیں ان کا سدباب کر دیا ہے؟ اسے جیسے یمنا کے بچپنے پر سر جھٹکا۔ بالکل پاگل ہو تم! آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا اور وہ نگلنے پر مجبور تھی۔ معلوم نہیں کیوں سب لوگ ہمارے اتنے دشمن ہو گئے۔ وہ لوگ جو ہمارے اپنے تھے، کیا ملا انہیں ہمیں یوں دور دور دیکھ کر؟ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہ ایک عالم بے خودی میں بڑبڑاتی بیڈ روم پر دم سارے بیٹھ گئی۔ یمنا تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے آواز دی، مگر وہ اپنے آپ میں تھی کہاں؟ کچھ بھی تو نہیں مانگا تھا کسی سے ہم نے تو ایک دوسرے کا ساتھ تک نہیں مانگا۔ پھر کیوں سب ہمارے ایسے دشمن ہو گئے؟ ہمیں قریب دیکھ کر خفا، ہمیں دور دیکھ کر خوش، راضی؟ روبا یمنا نے گھبرا کر اس کا کندھا جھنجھوڑا، مگر وہ سامنے جانے کون سے غیر مرئی نکتے کو گھو رہی تھی۔ ہم کون سا مر رہے تھے ایک ہونے کے لیے؟ ہم نے تو صبر ہی کر لیا تھا۔ پھر کیوں تماشا بنانے لگے سب؟ کیا ملا سب کو یہ کر کے؟ جدا تو ہو گئے تھے ہم، مان تو لی تھی بات، مار تو لیا تھا دل، پھر بھی پہلے تائی امی پھر تم۔ روبا ہوش کرو کچھ، کیا ہو گیا ہے؟ اب کی بار یمنا کی آواز بلند تھی۔ اس نے بنا چونکے یمنا کی طرف چہرہ موڑا تو آنکھوں میں ٹھہرا پانی جھلک گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تائی امی نے؟ وہ یمنا کے سوال پر چونک کر جیسے حواسوں میں لوٹی۔ انہوں نے وہی کیا جو تم نے آج کیا، مگر وہ جیت گئی، وہ بازی لے گئی، تم جیت گئی، سب لوگ جیت گئے ایک سوائے میرے، صرف میں ہار گئی، زین ہار گئے، بس ہم۔ بے دردی سے اپنے ہاتھوں میں پہنے گجے کھوس رہی تھی۔ رات کے سیاہ کشکول سے تاریکی اور سناٹے کے سکے ایک ایک کرتے گرتے جا رہے تھے۔ اس کی بے نیند سرخ آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور ان میں صرف ایک مانوس چہرہ سمایا تھا۔ کتنی حیرت اور بے یقینی تھی اس چہرے پر، کتنے سوال تھے۔
اس کے خاموش لہجے میں، اور کتنا دکھ تھا اس معمولی سی نمی کی تہ میں۔ اور وہ واپس چلا گیا۔ چچی کو مبارکباد دے کر اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں مانگا، کوئی بات نہیں کی، اس کے پاس آ کر بیٹھا تک نہیں، اور روبیشہ کا سر جو جھکا تھا اس کے بعد دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا۔ اس کا دل تو تبھی ہی پگھل رہا تھا، دھیرے دھیرے، قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ۔ نہ کل، نہ رات اور نہ آج اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کل وہ واپس کب گیا۔ وہ اس کے بعد سب کچھ بھول گئی تھی۔ یمنا کی چہکتی آواز، بلال کے چہرے کے انگت رنگ، متوقع ساس اور سسر کا ردا دکھ رویہ، اور اکلوتی نند کی غیر موجودگی، وہ بھی اتنے اہم موقع پر۔ کسی بھی دھیان کی راہ پکڑنے سے پہلے دو نم حیران آنکھیں اس کے راستے میں کھڑی ہوئیں، اور وہ خود سے نظریں چرانے لگی۔ موبائل کی اسکرین لمحہ بھر کو چمک کر بجھ گئی، اور زندگی میں پہلی بار اس نے مسکرا کر نہیں بلکہ بے تابی سے جھپٹ کر سیل اٹھایا تھا۔ راستے تو جدا ہو ہی گئے، لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے ہی صحیح، ایک بار یاد تو کیا ہوتا۔ تم جان لیتی دوستی کسے کہتے ہیں۔ اس کی پلکوں پر ٹکے آنسو رواں ہو گئے۔ یاد تو اسے کیا جاتا ہے جو بھول جائے۔ یہ سیل بھی زین کا تحفہ تھا، اور یہ سنگل بیڈ بھی جس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ سرہانے دیوار میں نصب ہوئی جدید طرز کی رائٹنگ ٹیبل، لیمپ اور کتابوں کے ڈھیر میں حصہ بنی بیشتر کتابیں اس کی یادگار تھیں۔ اس کے دستخط اور دائیں الفاظ تھے جن کی سرورق جگمگاتے تھے۔ وہ سیل آف کر کے سینے پہ رکھ کر بے اختیار سسک پڑی۔ جس سینے میں دھڑکتا دل اس کے نام کی مالا جپتا تھا۔ مجھے معاف کر دے زین، جو بھی تکلیف آپ نے یمنا کی وجہ سے اٹھائی اس کے لیے۔ ٹوٹتے الفاظ لبوں کو چومتے جا رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ دن پہلے زین کے لبوں سے نکلتے فضاؤں میں تحلیل ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو روبیشہ، جو بھی تکلیف تمہیں امی نے پہنچائی اس کے لیے۔ آج پتہ نہیں کون سا دن تھا۔ زین العابدین اور منہل کے بات چیت بند ہوئے۔ وہ اس کے معاملات اور ضروریات کا پہلے ہی کی طرح خیال رکھ رہی تھی، لیکن زین ایک ہو سے آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ کئی بار اس نے سوچا اس سے اس موضوع پر بات کرے، یا کم سے کم اتنا ہی پوچھ لے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کیا قصور تھا۔ بہرحال وہ اس کا شوہر تھا، اور ایک مشرقی بیوی کی طرح اس کی بے اتنائی اسے جلاتی اور تڑپاتی تھی، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ اسے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ اپنے شوہر کی سوچوں اور دل و دماغ پر وہ اکیلی ہی قابض نہیں، کوئی اور بھی پورے تمطراق سے وہاں براجمان ہے، یا پھر شاید وہ خود تو کہیں تھی ہی نہیں، ہر جگہ وہ تھی۔ روبیشہ، اس نے ایک حسرت سے اس کا نام لے کر دوسری طرف کروٹ لے کر سوتے ہوئے زین کو دیکھا، پھر کچھ دیر یوں ہی دیکھتی رہی، پھر جانے کیا سوچ کر دھیرے سے اس کا بازو ہلایا۔ زین، زین! وہ گہری نیند سے جاگا تو منڈی منڈی آنکھوں میں حیرانی سموئے اسے دیکھنے لگا، اور وہ اسے جگا تو چکی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے، اسے یوں نیند سے جگانے کی کیا وجہ بیان کرے۔ کوئی ایسی بات جو اس کا دل خوش کر دے، یا کچھ ایسا کہ وہ مسکرا دے، الفت کی نظر یا کرم کی کوئی ایک ساعت اس کے نصیب میں لکھ دے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ اٹکنے لگی۔ تو اس کا سوال اتنا ہی لا تعلق تھا جتنا کہ وہ خود۔ میں نے سوچا آپ تھوڑی دیر میں میرے ساتھ جاگ لیں تو ہم باتیں کر لیتے۔ آخری الفاظ پر اس کی آواز بالکل دم توڑ گئی۔ نیند تمہیں نہیں آ رہی اور جاگوں میں؟ منہل کو لگا جیسے لمحے بھر کے لیے اس نے منہل کی ہنسی اڑائی، گویا بس عبارت کہی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ چھپا بیٹھا تھا وہ، سر جھکا کے لب کھینچ کر کچلنے لگی۔ کسی ناکردہ جرم کی مانند اس نے زین کو جگانے کی غلطی کر ڈالی تھی۔ کوئی سلیپنگ پلز لے لو، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ قیمتی مشورہ حاضر تھا۔ وہ کمبل منہ تک تان کر لیٹ چکا تھا۔ شادی کی پہلی رات کے علاوہ اس نے کبھی منہل کو اپنی اس خاص وجہ سے نہیں نوازا تھا جس کا ارمان اور جس کا تصور ہر نو بیاہتا کے چہرے پر گلال بکھیر دیتا ہے، جو سہاگن کے وجود کو گلاب کی طرح مہکا دیتا ہے۔ منہل کب تک اس پتھر کے وجود کو تکتی، اپنی قسمت سے شکوہ کرتی؟ جلد یا بدیر اسے نیند آ ہی جانی تھی، پلو کے بغیر بھی، لیکن جب تک نیند نہ آئی آنسو اس پر مہربان تھے۔ جانے کیوں بہتے آنسوؤں کی تپش تلے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں کہیں کچھ بہت غلط ہو جانے کا احساس سر پسڑائے سے لگ رہا تھا۔
بلال کو اس کا نمبر پہنچایا جا چکا تھا۔ یقیناً یہ یمنا کی مہربانی تھی، جس کی خود اسے خواہش تھی نہ ضرورت۔ ہاں، ایک مجبوری ضرور تھی جو اسے نبھانی تھی، اس بات سے بے خبر یا جان بوجھ کر نگاہیں چرائے کہ یہ خیر خیریت، صبح و شب بخیر کے مختصر پیغامات چند لمحوں یا چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں، اور مجبوری تاحیات کون نبھا سکتا ہے بھلا؟ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کو تو ختم ہونا ہی پڑتا ہے، یا تو مجبوری یا اسے نبھانے والے کو خود۔ ایک سرخ سرد اداس شام میں یمنا آئی تو مسکراہٹ اس کے لبوں پر دمک رہی تھی اور نگاہوں کی چمک خیر کن تھی۔ امی نے چٹا چٹ چوم کر اس کی نظر اتار ڈالی۔ وہ ہونک بنی اس کا منہ تک رہی تھی جب انہوں نے اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ خیر سے خالہ بننے والی ہو؟ خدا خیریت سے وہ دن دکھائے۔ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں اس سچی خوشی کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کپ کپاتے لبوں سے اس کی پیشانی چوم کر ڈھیر دعائیں دیں اور خود چائے بنانے اٹھ گئیں۔ دوسرے دن شام تک اس خوشی کو بانٹے کچھ مہمان چلے آئے۔ تائی امی اور منہل کی آمد نے اسے اس حد تک حیران کیا کہ وہ سلام کرنا ہی بھول گئی۔ دل تو چاہا کہ وہیں سے پلٹ کر کمرے میں چلی جائے اور دروازہ بند کر کے اس وقت تک باہر نہ نکلے جب تک وہ واپس نہ چلی جائے، مگر دل پر کس کا زور؟ لوگ کس طرح دوسروں کو اپنی نظروں سے گرا کر رشتے استوار کرنے چلے آتے ہیں، اور ان کو یہ خبر دی کس نے؟ یہ معمہ بھی انہی کی زبانی حل ہوا۔ دوپہر کو آمنہ کے فون کرنے پر امی نے انہیں اپنی خوشی میں شریک کیا، اور شام تک نمک پاشی کے اسباب سمیت ابا موجود تھے۔ ارے، دوسری سب باتیں بھلا کر خوشی منانے چلے آئے ہم تو۔ انہیں اپنے گزشتہ رویے پر کوئی ندامت نہ تھی، بس اللہ نظر بد سے بچائے۔ امی حسب عادت مسکرانے گئی۔ سالوں گزرے، انہوں نے جیٹھانی سے کبھی تکرار نہیں کی تھی۔ جب باقاعدہ ارادے کے ساتھ وہ روبیشہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنے آئی تھی تب بھی نہیں، تو پھر اب اس مبارک موقع پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر مہینے دھیان سے الٹرا ساؤنڈ کروانا، ورنہ اپنی بہن کا قصہ تو یاد ہے نا تمہیں؟ تائی امی نے پٹاخہ چھوڑا۔ یا اللہ خیر، میری بہن کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ ہو۔ اس نے بے اختیار دہل کر خدا سے دعا کی۔ ہاں بھئی، اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم تو خدا سے یہی دعا کرتے ہیں بس۔ روبیشہ کو 1% بھی یقین نہ تھا، نہ ان کی باتوں پر، نہ ان کی دعاؤں پر۔ قہر آلود شام کو اندھیرے نگل رہے تھے۔ برآمدے میں پلنگ کے بائیں سے لپٹی صبغہ اپنا سر کھجا رہی تھی۔ اس نے سردی کی شدت میں اضافے کو محسوس کر کے اسے اندر لے جانا چاہا تو اس کے پیر سے بندھی زنجیر نے اس کی آنکھیں بھگو دیں۔ وقت سست رفتاری سے گزرا، مگر بہرحال اسے بلال کی خبر گیری کی عادت پڑ ہی گئی۔ خوش ہوئے بغیر وہ اس کے SMS اور کال کی منتظر رہنے لگی۔ زین تو اس دن کے بعد سے پلٹ کر نہیں آیا، بس وہ آخری پیغام اور اس سے جڑی طویل خاموشی ایک ایسا زخم تھا جو معمولی سی یاد کی ٹھیس سے پکنے لگتا، رسنے لگتا، اور ایسے میں بلال کو زبردستی سوچنا، نکال کر اس کے میسیجز پڑھنا، ایک پین کلر کے مانند، ایک درد کشا کے بہلاوے کی طرح، درد کشا جس کا زخم کی گہرائی اور اس کی نوعیت سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن وہ زخم کھانے والے کو وقتی طور پر درد سے نجات دلا کر ایک پرسکون غنودگی میں دھکیل دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک درد کشا منہل کو چاہیے تھا، اپنے شریک سفر کی بے رخی، بے اتنائی کاٹنے کے لیے، ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا عذاب بھوگنے کے لیے، اور اس کے پاس اس کی تنہائی کی رفیق فی الحال یہ سناٹے اور خاموشی ہی تھی۔ وہ اکیلے ان بدنما عفریت نما دوستوں سے نبرد آزما رہتی، اور زین چپ چاپ اپنے کام میں گم و آزمائش کی گنگھتیوں سے الجھ رہی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا وہ کسے آزما رہی تھی، خود کو، اپنی ضبط کو، یا زین کی محبت کو، جو کسی اور کے در پر تشنا چھوڑ آیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ آگہی کا ناگ جو لاشعور سے شعور کے درمیان کھینچے باریک حاشیے پر کنڈی مارے بیٹھا تھا، اسے تب ڈستا جب وہ ادراک کے دروازے کھولتی، اور یہ کواڑ تو ایک نہ ایک دن ادا ہونے ہی تھے۔ پھر وہ دن جلد ہی آ پہنچا۔ تائی امی یمنا کی خوشخبری کی مبارکباد دے کر آنے کے بعد سے ہی اسے ٹٹول رہی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے ہوئے وہ ان کی نظریں خود پر محسوس کرتی جذبت ہوتی رہتی۔ کتنے ہفتے ہو گئے شادی کو، اب تک کوئی خوشی کی خبر نہیں سنائی تم نے؟ انہوں نے بہت نرمی اور سبھاؤ سے بات شروع کی تھی۔ وہ اسی وقت فون پر بیرون ملک مقیم اپنی بیٹی سے بات کر کے اس موضوع پر مشاورت کر کے بیٹھی تھیں۔ جی، منہل بات کو یہیں تک رکھنا چاہتی تھی۔ جی کیا جی؟ انہوں نے حیرت سے گھورا۔ کل چلنا میرے ساتھ؟ بالکل اچانک فیصلہ ہوا۔ کیوں؟ وہ ہکا بکا سی ہو گئی۔ ارے چیک اپ کرواؤں گی تمہارا، اور کیوں؟ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ لو
جیسے تمہیں کچھ پتہ نہیں، اتنے مہینے ہو گئے شادی کو اور بچے کی آمد کی کوئی آثار ہی نہیں۔ آج کل ویسے ہی زمانہ خراب ہے، نت نئی بیماریاں سن لو آئے دن بیٹھے بٹھائے۔ تائی امی ناگواری سے بولتی چلی جا رہی تھیں، لیکن میں کوئی بیمار نہیں ہوں، وہ غصے کے مارے اتنا ہی بول سکی۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اچھی بھلی عورتیں شادی کے بعد بانجھ نکلتی ہیں، یہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گی۔ کیا بتائے گی ڈاکٹر؟ میرے بانجھ پن کی تصدیق کرے گی وہ؟ تو سن لے کان کھول کر، میں بانجھ نہیں ہوں، کمی اور محرومی آپ کے بیٹے میں ہے۔ سنا آپ نے؟ ہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اچھل ہی تو پڑی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ پوچھئے اس سے جا کر، اگر میری بات غلط ہو تو اتنے مہینوں سے بات کچھ مکمل کرتے کچھ نہ کرتے اس کی آواز انا نسوانیت سب ریت کا ڈھیر بن گیا اور آنسوؤں کے سیلاب میں یہ ریت بہہ ہی جاتی، لیکن وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے میں چلی گئیں۔ تائی امی گھنگ تھیں، حیرت سے یا شاید صدمے سے۔ بلال کی بالکل اچانک ہی باہر جانے کی انتظامات مکمل ہو گئے۔ وہ دل میں اٹھتے اداسی کے احساسات کو کچلنے کا سوچ کر ہی دنگ رہ گئی۔ محبت رنگ بدلتی ہے، اس نے سنا تھا کبھی، اب شاید اس تجربے سے گزرنے کا وقت آیا ہی چاہتا تھا۔ جبھی اس نے جانے سے پہلے ایک بار روبا سے اپنے آنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ دوپہر کے کھانے میں ذرا اہتمام کر لینا، باہر چلا گیا تو جانے کب واپسی ہوگی، امی نے کہا۔ کباب، بریانی، کوفتے، ٹرائفل اور چائنیز سوپ، اس اہتمام میں سب ہی کچھ شامل تھا، چاہے ایک فرد کے لیے ہی صحیح، لیکن اسے مستقل ایسا لگتا رہا جیسے سب کچھ اوپری سا ہے۔ اور اگر اسی جگہ آج زین کو آنا ہوتا یا زین مجھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے تو، ایک خیال بڑا بے موقع چبھ گیا۔ گرم گرم سوپ چمچے سے اس کے ہاتھ پر ٹپک گیا۔ اس نے سی کی آواز کے ساتھ ہاتھ مل کر نیچے کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں ایک ننھا سا آبلہ بن چکا تھا۔ وہ کئی لمحے اس آبلے کو دیکھتی، اسے زین کی یاد سے جڑتے تحفے سے تعبیر کرتی رہی، یہاں تک کہ بیل بج اٹھی۔ امی نے دروازہ کھولا تھا، اسے لاؤنج سے بلال کے دھیرے دھیرے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور اپنے کمرے میں صبغا کے چلانے کی بھی۔ اسے رات سے شدید بخار تھا۔ مجھے بھی جا کر سلام کرنا چاہیے۔ ہر مرحلہ ایک پرسوچ آزمائش بن چکا تھا، اور بھلا پوری زندگی آزمائش میں گزاری جا سکتی ہے؟ جانی بوجھی آزمائش۔ ایک شخص کے بدلنے سے کیا کچھ بدل چکا تھا، کہاں کہاں، کس کس جگہ۔ اس نے گہری سانس لے کر قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ بلال کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ایک واضح چمک آئی، یا شاید اس کی آنکھیں چمکدار ہی ہو گئیں۔ اس وقت چمک بڑھ گئی تھی، اور اس چمک کا عکس چہرے پر جھلملا کر اسے روشن کر رہا تھا۔ کیسی ہو روبا؟ الفاظ کے سوا سب کچھ ہی مختلف تھا، آواز، لہجہ اور انہیں ادا کرنے والا۔ وہ ٹھیک ہو خیریت کی رسم کے درمیان معلق ہوئی چاہتی تھی کہ کمرے میں یکدم صبغا کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ پل میں لپک کر اندر چلی گئی، اور وہ پل کے لیے بے مزہ سا ہو گیا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہی۔ اسے جلدی واپس جانا تھا، اس سے جلد ہی کھانا چن لیا گیا۔ وہ پہلی بار اپنی ہونے والی سسرال یوں تنہا آیا تھا، وہ بھی گھر والوں کے علم میں لائے بغیر۔ اس کے خیال میں امی یا بابا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اکیلے یہاں آئے، لیکن دراصل وہ اکیلے ہی آنا چاہتا تھا تاکہ من چاہی ہستی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکے۔ کھانا مزیدار تھا اور پھر یادگار بھی ہو گیا۔ روبیشا بالکل سامنے ہی تو بیٹھی تھی، رکی رکی سی، نیچی نظریں، دھیمی دھیمی آواز، لہجہ اور انداز۔ ایک مسحور کن احساس اسے اپنے لپیٹ میں لے رہا تھا۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا سادہ چہرہ دمک رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے تکتے ہوئے وہ اپنے برابر میں بیٹھی، اس کی تواضع کا دھیان کرتی امینہ بیگم کو بھی بھول گیا۔ جبھی ایک سوچ، اگر زین بھائی دیوانے تھے بھی تو یوں ہی تو نہیں ہوں گے۔ ایکا ایکی دل میں ابھرنے والے اس خیال نے لحظہ بھر کے لیے اسے دنگ کیا، پھر مضطرب۔ ابھی وہ خود کو پیش کی جانے والی تعویل کی پھسلتی ڈور کو سنبھال ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں مڑ کر دیکھا، اور پھر جیسے ایک دم ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ کون تھی؟ روکھے بے ترتیب بال، بڑے بڑے باہر کو ابلتے دبے دبے ہونٹوں کے کناروں سے نکلتی رال اور عجیب بھاری اور ڈراؤنی آواز۔ اسے لگا اس کا دل سینے سے باہر نکلتے نکلتے بچا ہے۔ ارے صبغا، تم کہاں آ گئی یہاں؟ روبا نے ایک دم بڑھ کر اسے سنبھال لیا، پھر برابر میں بٹھا لیا۔ بلال نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظر چرا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ گھبراؤ نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گی تمہیں۔ امینہ بیگم نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی تھی۔ وہ جھیم کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روبیشا اب خود کھانے کی بجائے اسے کھلا رہی تھی۔ وہ ایک چمچہ سوپ لے کر اس کے منہ میں ڈالتی، پھر باچھوں سے بہہ نکلنے والی لعاب کپڑے سے صاف کرتی۔
بلال کے لیے کھانا مشکل ہو گیا، اسے بے اختیار گھن آنے لگی۔ اس نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور پھر مزید اصرار کے باوجود اور نہیں کھا سکا۔ روبیشہ جانتی تھی یہی ہوگا۔ اس نے بلال کا رد عمل دیکھنے کے لیے صبغہ کو وہاں بٹھایا تھا اور اس کا رد عمل اس کی توقع سے مختلف نہ تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار دکھ نے سر اٹھایا اور کسی احساس زیاں نے بھی۔ زین نے آج تک کبھی صبغہ سے گھن کھائی تھی نہ خوف۔ وہ ہمیشہ بہت آرام سے اسے چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور بلال ابھی تک اس پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر جھرجھری لے رہا تھا۔ او خدایا! بلال کے دل سے بار بار صدا نکلتی، یہ روبیشہ سے اس قدر مشابہ کیوں ہے؟ اس کی نظر اڑ کر ان دونوں پر پڑتی رہی جب تک کہ روبیشہ وہاں سے اٹھ کر چلی نہ گئی، لیکن اس نے جان بوجھ کر صبغہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ جب زندگی بھر کا ناطہ جڑنے جا رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ مجھے اور مجھ سے جڑے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح پرکھ لے، اس کی سوچ تھی۔ اسے چائے پکڑا کر واپس آتے ہوئے اس نے بلال کے چہرے پر کراہیت دیکھی۔ اس کا دل نئے سرے سے دکھا۔ ابھی وہ اسی خیال میں گم چائے کی کیتلی سنک میں رکھے اور اسے گھو رہی تھی جب اس نے صبغہ کی آواز سنی۔ وہ زور زور سے اسے بلا رہی تھی۔ اماں جانے کہاں چلی گئی تھی؟ پھرتی سے پلٹ کر کچن سے نکلتے نکلتے اسے بلال بھی آواز دے چکا تھا۔ صبغہ اس کا ہاتھ مٹھی میں دبوچے بری طرح کھینچ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ اور ساسور تھی جسے وہ بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن کوشش ناکام رہی اور گرم چائے اس کی سفید بے داغ شرٹ پر الٹ گئی۔ چائے بے حد گرم تھی، یقیناً اسے تکلیف ہوئی ہوگی۔ روبیشہ نے بے اختیار زبان دانتوں میں دبا لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صبغہ کو روکتی یا کچھ کرتی، بلال نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑکا کے صبغہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ہاں! روبیشہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ صبغہ کی آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہلچل مچاتے منظر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بری طرح الٹ کر پیچھے گری۔ صبغہ! سوبی میری جان! روبیشہ کا دل جیسے کسی نے بھاری بوجھ تلے مسل دیا۔ وہ لپک کر بہن کو اٹھانے لگی۔ صبغہ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب انداز میں بھونڈی سی آواز میں دھیرے دھیرے رونے لگی۔ روبیشہ اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ بلال کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ بلال چند لمحے خوف زدہ انداز میں اسے اپنی جڑواں اب نارمل بہن کو پیار کرتے دیکھتا رہا، پھر اپنی سفید شرٹ پر پڑے بدنما داغ دیکھتا ہوا سیدھا نکلتا چلا گیا۔ دوپہر ڈھل کر منڈیروں پر سمٹ گئی تھی۔ زرد اداس اکیلی دوپہر اسے اپنے وجود میں اور اس دم توڑتی دوپہر میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ عزت نفس کی موت اگر انسان کی اپنی موت ہوتی تو وہ کب کی مر چکی ہوتی۔ بانجھ بیٹے سے پوچھے، ادھوری پرچھائیاں۔ مجھے کوئی بیماری نہیں۔ بولتا لہجہ اور بدلتا منظر۔ خون آشام جھریلی سوکھی بیلیں تندو تیز ہواؤں کے جکڑ میں ڈولتیں۔ بانجھ ہے یہ ہے بانجھ۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ غصے میں چیختی چلاتی انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتی۔ وہ اس منظر میں موجود ہی نہیں تھی جہاں وہ تھی۔ وہ تو کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ گھنا تاریک تنہا جنگل، کالی گھور سیاہ رات اور سر سے زمین تک لٹکتی سیاہ بیلیں جن میں کوئی پتا نہ تھا، کوئی پھول نہ تھا، فرش درمگی سیاہ، جن کے نکیلے ابری نیلی رنگوں والے ہاتھ لمبے ہو کر فضا میں لہرا رہے تھے، اس کے بازوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ رہے تھے، اس کے وجود سے لپٹ کر اسے بے بس کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنا آپ چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ تبھی کہ تبھی دھپا کوئی چیز اس کے برابر میں آ کر گری۔ اس کی چمٹی ہوئی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے چونک کر برابر میں دیکھا۔ یہ کچھ کتابیں ہیں۔ تمہیں رات میں نیند نہیں آ رہی تھی نا؟ آج بھی شکایت ہو تو پڑھ لینا، وقت اچھا گزرے گا۔ اس کی اجنبی نظریں مانوس خود و خال پر ٹھہری تھیں اور وہ اندر جا چکا تھا۔ اسے لگا اسے یہیں بیٹھے بیٹھے رات بتا دینی چاہیے۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا وہ ڈراؤنا خواب دیکھتے دیکھتے۔ عصر سے عشاء کا وقت ہونے کو آیا۔ جب کھلی آنکھوں میں چلتا خواب ٹوٹا بھی تو اسی دشمِ جاں کی آواز پر جو اس کا سکون غارت کر کے اب بیڈ روم میں بند ہو چکا تھا۔ تائی امی کا موڈ جانے کس بات پر خراب تھا۔ دوپہر میں زین کی چھوٹی بہن اپنے میکے کا چکر لگا کر گئی تھی۔ وہ تبھی سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ تو یہ طے ہے کہ آج کے دن کا آخری کھانا بھی مجھے تنہا زہر مار کرنا ہے۔ دوپہر میں بھی ساس امی نے اپنی بیٹی کے ساتھ دوپہر کا کھانا اپنے کمرے میں ہی کھا لیا تھا۔ اس کا جی ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ جی چاہا ایک ہاتھ مار کر سجی سجائی ٹیبل الٹ دے۔ وہ اپنے خیال کو عملی جامہ تو نہ پہنا سکی، لیکن کمرے میں زین وقت سے کہیں پہلے خدا جانے سو رہا تھا یا سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے جا کر بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ کیا بات ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ میرے اندر آگ لگی ہے۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ بھانبر جل رہے ہیں، عزت داؤ پر لگی ہے اور تم یہاں پڑے سو رہے ہو۔
آخر میں اس کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور سمجھ آئے گا بھی نہیں۔ اس منحوس کی پٹی آنکھوں سے اترے گی تب نا۔ کون؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ روبیشا، ہاں اسی ڈائن کی بات کر رہی ہوں میں۔ اس وقت وہ خود کسی بلا کی طرح اسے نیند سے جگا کر بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہو گئی تھی۔ زین لب بیچے اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم اس کا بازو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ ڈائن وہ نہیں، ڈائن تم ہو تم۔ ایسی ڈائن جس نے میرے خوابوں کو کھا لیا، میری خواہشوں کو نگل لیا، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ختم کر دیا تم نے، اور اگر تھوڑے دن تم اور یہاں رہو گی تو ایک دن مجھے بھی ختم کر دو گی۔ چبا چبا کر بولتا وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر اٹھا۔ وہ سختی کی کیفیت میں پیچھے کو لڑکھڑائی اور وہ تیزی سے اٹھ کر چپلیں گھسیٹتا باہر نکل گیا۔ کتنی صدیاں بیتی تھیں، کتنے زمانے گزرے تھے، جانے کتنا وقت باقی تھا صبح صادق کے آثار نمودار ہونے میں۔ زیس پر چھائی کالی رات ٹلتی نظر نہ آتی تھی۔ صبح کا ستارہ ناامیدی کی گود میں جا سویا تھا۔ جلتی آنکھیں، بھیگے لب کسی نقصان کا نوں پڑھ رہے تھے۔ گہری بدریوں نے چاند کے چہرے پر نقاب ڈال دیا تھا۔ اس کے دل کی طرح بھرے بھرے بادل کسی بھی لمحے برس پڑنے کو بےتاب تھے۔ تن تنہا خالی کمرہ، ویران وجود، بے شگن بستر، سب اس کی بربادی میں برابر کا غم بانٹنے کو تیار تھے۔ جبھی کمرے میں رقص کرتی وحشت کے گھنگرو تھمے اور سناٹے نے ہانپتے ہوئے سانس بھری۔ ایک مانوس سی موسیقی کمرے میں جاگ گئی تھی۔ ایک بار دو بارہ اس نے جھنجھلا کر سیل اٹھایا۔ زین کے موبائل پر روبیشا کا نمبر دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس موبائل کو سامنے دیوار پر پوری قوت سے دے مارے، مگر جانے کس خیال نے دستک دی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ زین آپ پلیز گھر آ جائیں۔ صوبی کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اسے شام سے فٹس پڑ پڑ کے حالت خراب ہو گئی ہے، شدید بخار چڑھ گیا ہے، پلیز آ جائیں۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اس کے اندر جلتے الاؤ پر سرد چھینٹیں ڈال دے، جو اس کے اندر بھری نفرت اور غصے کو ایک جملے میں اس پر انڈیل دے۔ جیسے اس کی اپنی نیندیں جل اٹھی تھی، ویسے ہی اس کی نیندیں بھی جہنم رسید کر دے۔ لیکن وہ تو پہلے ہی رو رہی تھی۔ منہل کو قرار سا ملنے لگا۔ وہ مضطرب تھی، زین کو پکار رہی تھی، بلا رہی تھی، مگر زین تو وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کے خیال میں اسے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات مکمل کرتے ہی لائن کٹ گئی۔ کال پھر آنے لگی۔ کہاں ہیں زین؟ پلیز ان سے کہیں گھر آ جائیں۔ کیسے کہہ دوں جب وہ یہاں ہے ہی نہیں؟ دیکھیے میں آپ کی منت کرتی ہوں، باہر بہت شدید بارش ہے، ورنہ میں اکیلی اسے ہسپتال لے جاتی۔ ابو اور ان کی فیملی بھی یہاں نہیں، پلیز میری زین سے بات کروا دیں ایک بار خدا کے لیے۔ اس کے ہاتھ سے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ تمہیں ایک بار بات کی سمجھ نہیں آتی؟ نہیں ہے وہ یہاں، اور اب فون مت کرنا۔ اس نے سختی سے بات کر کے فون سرہانے کی طرف اچھال دیا اور واش روم میں جا کر منہ پر یخ پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ جلتی آنکھوں کو ذرا سا سکون دے کر جب باہر نکلی تو سیل متواتر بج رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل کی سب سے نچلی دراز میں پھینک دیا۔ اگلے دن کی صبح کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ پاس پڑوس کی عورتوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ گھر کا سامان باہر نکالا جا رہا تھا۔ دن چڑھا اور سورج کی ادمری تپش آنگن تک آئی تو چاندنیوں اور سپاروں کے انتظامات کیے جانے لگے۔ جن بازوؤں نے آخری وقت میں اسے سمیٹا تھا، وہی بازو گھٹنوں پر لپٹے، ان میں منہ چھپائے وہ کب سے خاموش سب سے پریلی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آہیں، آوازیں، سوگواریت، دنیا، لوگ، ہر چیز سے چھپنا چاہتی تھی وہ، کہیں کسی اندھیرے کونے میں، دور، بہت دور، جہاں کوئی آواز اس تک نہ پہنچے، کوئی زندگی کا احساس دلاتی چیز نہ سنائی دے، نہ دکھائی دے، نہ محسوس ہو، کوئی جنبش نہیں، کوئی سانس، کوئی دھڑکن تک نہیں۔ میت کو غسل دیا جا چکا تھا، رشتے دار جمع ہو گئے تھے۔ خواتین اماں کے سسکتے وجود کو دلاسا دینے کے لیے لپٹیاں تھیں، یمنا کو صبر کی تلقین کر رہی تھیں۔ جب کسی نے اس کا شانہ ہلایا، بہن کو دیکھ لو بیٹی آخری بار۔ آواز اداسی میں مرغوب ادھوری رہ گئی۔ آخری بار۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، پترائی آنکھوں سے سامنے سفید لباس میں لپٹی بے جان مورت کو دیکھا، پھر اس کے پاس سرہانے جا کر بیٹھ گئی۔ بال نظر نہیں آتے تھے، عجیب دار آنکھیں پپوٹے تلے چھپ گئی تھیں، لب خاموش، خشک، شاید اس سے پہلے وہ کبھی اتنی صاف ستھرائی اور پاکیزہ نہیں لگی تھی۔ صاف ستھرائی، پاکیزہ، لیکن بے جان، ہو بہو اس کی شکل، اس کا قدبت، اس کی جڑواں بہن وجود کا حصہ۔ ایک آنسو اپنی بے قدری کا احساس لپیٹ کر پلکوں کے دہلیز سے نکلا اور رزق کے خاک ہو گیا۔ کتنے گھنٹوں سے باندھا گیا بند ٹوٹ گیا اور نمکین سیلاب بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس سے لپٹ رہی تھی، اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔
जब भी बरसों के बाद, जाने कितने ज़मानों के बाद, सदाकत अली और उनके बिल्कुल पीछे ज़ैनुल आबदीन ने घर में कदम रखा। उसने अपनी सुर्ख अंगारों आंखें उठाईं, कमरे के खुले दरवाजे से नज़र आते सहन के वस्त में, और वो उसके पिछले मिनहल। वो उठी और बाहर निकली। आगे बढ़ते सदाकत अली को नज़रअंदाज करती सीधी ज़ैन के सामने पहुंच गई। ज़ैन ने उसे अपने सामने हाल से बेहाल खड़े देखा और उसके सीने में किसी ने भाला उतार दिया। अब आए हैं आप यहाँ, इतनी देर लगाकर? कहाँ थे कल रात से? कितना बुलाया मैंने। मेरी बहन चली गई मुझे छोड़कर। ज़ैन सबको बोझ लगती थी, वो सब उसके ज़िंदा रहने से तकलीफ़ में थे, मगर आप तो ऐसे नहीं थे। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों नहीं आप आए? आप कितना बुलाया मैंने, कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए? बेतहाशा रोते हुए वो उसका गिरेबान थाम कर जैसे दुनिया जहाँ बुलाकर किसी अपने से अपना कम कह रही थी। 2 कदम पर खड़े सदाकत अली की हिम्मत न थी कि उसे रोक लेते। कमरे के अंदर बाहर घर के पूरे मंजर पर जमूद तारी था। उनके साथ खड़े 2 खानदानों ने जुदा जुदा तासुरात से ये मंजर देखा। उनमें बलाल भी शामिल था और हानिया भी, तायमी भी थी और मिनहल भी। लेकिन आज उसे किसी की परवाह नहीं थी। फटे बांस की तरह बैठी आवाज़ और खराश जद हल के साथ ज़ोर ज़ोर से रोती वो सिर्फ ज़ैन को देख रही थी, उसे शिकवा कर रही थी, जो उसे संभालते समेटते बेबस हुआ जा रहा था। बिल आखिर उसके साफ जवाब दे गई और वो उन्हीं मेहरबान बाजों में होशो हवास से बेबहरा हो गई जिनका सहारा लेना उसके नसीब में ना था और वो अपने नसीब से हार चुकी थी। ज़ीज़ कैसा कैसा वक्त सामने लाती है। कड़ा समा, मुश्किल लम्हात, कठिन मरहले। इंसान जानते बूते किसी मंजर से चुरा कर आंखें बंद कर देता है, फिर बंद आंखों के पीछे इसी मंजर से घबरा कर आंखें खोलता है, फिर बंद करता है, जुटलाता है, झुंझलाता है, शऊर की तेज़ नुकीली आवाज़ को अनसुना करता है, बहरा बन जाता है। लेकिन सच्चाई किसी ऐनक की तरह अदराक के दोनों अतराफ को मानिया उड़ाकर बैठ जाती है। दाएं बाएं ऊपर नीचे उसे कितना ही हटाने की कोशिश करो, वो शऊर की आंख से चिपकी ही रहती है। तावक्त का इंसान अपनी तमाम अना, ज़िद और बाज़ औक़ात इज़्ज़त को भी भुलाए ताक रख कर उसकी उस हकीकत को कबूल कर लेता है। वो भी एक ऐसे ही मंजर की लपेट में आ गया था। एक जलता हुआ मंजर, एक सुलगती हुई हकीकत जिसने पिछले चंद एक साल से सजाए हुए अपने तई तमाम सीने और अरमान एक तंज़िया हंसी और पाँव की हकारत भरी ठोकर से हवा में उड़ा दिए थे। अपने दिल की सुनते सुनते वो जिस हकीकत से नज़रें चुराकर उसे जुटलाने चला था, अब वो हकीकत अपने चेहरे पर कड़वी आगही मिलके पूरी आंखें खोलकर उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। ना कोई जाए पनाह थी, ना राह फरार, बस चंद आवाज़ें थी पिछल पैरियों की तरह ताक़ुब करती, रास्ते में खड़ी काली बिल्ली की तरह। मैंने आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? सबको उससे तकलीफ़ थी सिवाय आपके। ये सुनकर तो बलाल को वहीं सहन में ही शर्मा कर धूप में बुझ चिड़की जर्दी खिलती महसूस होने लगी थी। उसे निगाह जैसे रुबिशा ने उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया हो। अमीना बेगम के लिए ये दिन पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा भारी थे। जब सदाकत अली उनके घर में रोज़ ही तशरीफ़ ला रहे थे। दुनिया की औरतों के लिए उनकी मर्द से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। वो कैसे खामद थे कि उनकी आमद और मौजूदगी ने अमीना बेगम के दुख को दुगना कर दिया था, उनके दिल का बोझ और बढ़ा दिया था। पहले दिन से लगी आंसुओं की झड़ी अब तक की ना ठहरी थी और सर का दर्द घर के अफराद की तरह मकीन था। बिल आखिर बहुत सोच समझकर वो वक्त के साथ वो अपने बाप के रूबरू थी। आप अपने घर चले जाएं वापस। नज़रें ज़मीन में गाड़े उसने पत्थर से लड़खड़ाई। सदाकत अली एकदम उठ खड़े हो गए। उनकी नज़रों में हैरत और बेयकीनी सब थी। बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा। बड़ी मेहरबानी। उसने नरमी से हाथ उठाकर उनके बात काटी। हम इन भारी अल्फाज के काबिल नहीं, बस आप आइंदा तशरीफ़ लाने की ज़हमत ना करें। हमारा ख़र्चा उठाकर पहले ही आपने हमें अपने एहसानात के बोझ तले दबा रखा है। अब अगर मज़ीद आप यहाँ रुक भी गए तो इस एहसान के बोझ से हमारा दम घुट जाएगा। उसकी आवाज़ भारी हो गई, आँखों में जलन और नमी बढ़ गई। ऐसा मत कहो बेटी, मेरी बात तो सुनो। आप मेरी बात सुन लें। मैं अपनी बहन को खो चुकी हूँ, माँ को खोने की हिम्मत नहीं, और वैसे भी हम आपके बगैर जीना सीख चुके हैं। हमें आपकी आदत नहीं रही। बैरूनी दरवाजे से दाखिल होते ज़ैन ने रुबिशा को फूट फूट कर रोते और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते देखा। चचा थके थके बरामदे से बाहर निकलकर सहन में आए थे। वो लम्हा भर के लिए ज़ैन के करीब ठहरे।
اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے۔ ان کی آنکھوں میں امڑتی نمی زین کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ زین نے ایک بڑی محرومی کا دکھ ازیں سے نو اپنے بائیں پہلو میں کروٹیں لیتا محسوس کیا۔ اس نمی میں کیا کچھ تھا، شاید افسوس، شاید پچھتاوا، یا شاید صرف جذباتیت۔ وہ خود بھی چپ چاپ ہاتھوں میں کپڑے، داؤں اور پھلوں کے شوپر زبر آمد میں ٹیبل پر رکھ کر واپس پلٹ گیا۔ منہل چلی گئی۔ تائی امی کو آئینہ دکھا کر زین کے سامنے اعتراف جرم کر کے اس کا سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس رات آپ کے جانے کے بعد وہ جانتی تھی زین واقف ہو چکا تھا۔ اس طوفانی رات کی صبح جب اس نے اپنا موبائل فون تلاش کیا تو وہ اسے سائیڈ ٹیبل کے دراز میں اوپر پڑا ہوا ملا۔ وہ خود تو فون وہاں نہیں رکھ کر گیا تھا، ظاہر ہے کسی نے جان بوجھ کر ہی وہاں ڈالا تھا۔ فون آن کرتے ہی ربا کے ڈھیروں مسڈ کالز اور میسیجز نے ساری حقیقت اس کے سامنے عیاں کر دی تھی۔ بعد میں اسی نے صداقت اور دوسرے لوگوں کو اطلاع دی تھی، لیکن اس نے منہل سے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا، کوئی باز پرس نہ کی تھی۔ منہل کی سزا کے لیے اس کی ضمیر کی چبھن ہی کافی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں غصے میں بالکل اندھی بہری بن گئی تھی۔ وہ سر جھکائے سسک رہی تھی۔ زین نے تب بھی کچھ نہیں کہا، صرف اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول کر اس کے آنسو صاف کر دیے اور تھکے ماندے قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ تب وہ اٹھی اور اپنا سامان سمیٹ کر ساس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ تو ماں ہے، اور ماں اپنی اولاد کی ہر تکلیف، ہر خوشی اور ہر خواہش کو سمجھ لیتی ہے، پہچان لیتی ہے، اس وقت سے جب اس نے ہنسنا اور رونے کی سوا اور کچھ نہیں آتا۔ پھر آپ کیوں نہیں سمجھ سکیں کہ اس کے دل کی خواہش کو، اس کی آرزو کی گہرائی کو ناپ کیوں نہیں سکیں امی؟ تائی امی حیرت زدہ نادم سی اسے سن رہی تھی۔ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی، سنبھل جائے، سمجھ جائے، وہ گل رہے ہیں، اندر ہی اندر جل رہے ہیں، یہ زبردستی کا ساتھ نہیں نبھا پائیں گے۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہوتے، وہ روبیشا سے ملتے نہیں، اسے دیکھتے تک نہیں، اس کی آواز بھی نہیں سنتے، مگر اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت۔ فضول کی وہموں میں گھر کر اپنی اولاد کو اس عذاب میں مزید مت تڑپائیں۔ پتہ نہیں آپ کو اتنے سالوں میں کیوں نظر نہیں آیا وہ سب جو میں نے فقط ایک منظر میں دیکھ لیا، وہ سب جو آپ کو سالوں پہلے نظر آ جانا چاہیے تھا۔ اور وہی ہے تو مجھ میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ پھر میں کیوں زبردستی ایک ایسے شخص کے سر پر سوار ہوں جو دانستہ یا نادانستہ میری ذات کی نفی کر کے خود تو ندامت سہے گا ہی، مجھے بھی نفسیاتی مریض بنا دے گا۔ تائی امی کا سر جھک گیا، ندامت کے احساس تلے چور چور ہو گئیں۔ جو باتیں منہل آج ان سے کہہ رہی تھی، یہ تو وہ ہمیشہ سے سمجھتی تھی، جانتی تھی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی خود سے محبت آزما لی۔ وہ آپ کی خواہش کے احترام میں اپنی زندگی سے ہی دستبردار ہو گئے۔ اب آپ انہیں زندہ کر دیں امی، اپنے بیٹے کو اس کی زندگی، ایک جیتی جاگتی زندگی لوٹا دیں۔ ہاں میں ان کی بیوی ہوں، مگر میں ایک عورت بھی تو ہوں، اور عورت کا ظرف ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ سمندر جتنی وسعت اور ظرف عطا کیا ہے قدرت نے عورت کو، آپ کے پاس بھی اتنا ہی وسیع ظرف ہے، اتنا ہی بڑا دل ہے، بس اس کی کھوج لگا لیجیے گا، بہت سی الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ وقت کے پیمانے سے قطرہ قطرہ ٹپکتے دنوں نے اس گہرے کھاؤ پر ٹھنڈے پانی سے بھیگا پایا رکھا تو تھا، پر کبھی کبھی کوئی یار دل میں چٹکتی بھرتی تو کچے زخم سے کھرنڈر اتر جاتا، اور وہ کہیں کونے کھدرے میں منہ دے کر دل ہلکا کر لیتی، کیونکہ وہ امی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ زین کی آمد و رفت ختم نہیں مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ روبیشا البتہ اس سے بات کرنے میں احتیاط ہی برتتی تھی۔ انہی دنوں اس کا گھر ٹوٹنے کی خبر پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ امی نے زین سے تفصیلات تو جاننے کی کوشش نہیں کی، البتہ افسوس ضرور کیا، مگر وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ روبا وہاں نہیں تھی، مگر اندر کمرے میں امی کی بات ضرور سن رہی تھی۔ اس کا گھر ٹوٹنے کی خبر نے اسے کوئی خوشی نہیں دی تھی، اسے اپنے دل پر قابو رکھنا آ چکا تھا۔ دل میں اب بھی اس کی محبت پورے دھڑلے سے دھرنا دیے بیٹھی تھی، مگر اسے پانے کی خواہش دم نہیں مار سکتی تھی۔ بلال بیرون ملک جا چکا تھا، جانے سے پہلے اس نے ایک مختصر سی میسیج میں اسے خدا حافظ کہا تھا، اور بس۔ یمنا کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ گئے، بچے ٹوئنس تھے، اور اس نے خاندان میں نہیں بتایا تھا۔ اس کے گھر آنے والی اس نئی خوشی کی تیاری نے امینہ بیگم اور روبیشا کو سبقہ کی موت کے غم سے سنبھلنے میں بہت مدد دی۔ یمنا نے بھی جان بوجھ کر انہیں اپنی تیاریوں میں مصروف کر دیا تھا، اور یہ خوشی بہرحال کوئی چھوٹی بھی نہ تھی۔
وہ بہرحال کئی سالوں بعد بہت دعاؤں اور منتوں مرادوں سے ماں بننے جا رہی تھی۔ بلال کے فون اور میسیجز میں سبقہ والے واقعے اور پھر دوسرے ہی دن اس کی دائمی جدائی کے بعد بہت تیزی سے کمی آئی تھی۔ روبیشہ نے بھی نوٹس لینا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ بہرحال اس حادثے میں کسی حد تک اسے بھی قصوروار سمجھتی تھی۔ اس دن سبقہ کو تیز بخار تھا اور اسے زندگی میں کبھی کسی نے سختی سے چھوا تک نہ تھا۔ کجا کے کسی مردانہ ہاتھ کا تھپڑ اس کی طبیعت جب ہی سے بگڑنا شروع ہوئی تھی اور روبیشہ کے دل میں جنم لیتا بلال نامی نرم گوشہ طبیعت سے پتھر ہونا شروع ہوا۔ وہ جنوری کی ایک سرد ڈرتی ہوئی رات تھی جب تیسرے پہر اسپتال کے یک بستہ کوریڈور میں اس کے لبوں پر دعائیں جاری تھیں۔ آپریشن تھیٹر سے نکلتی ڈاکٹر نے تفکر آمیز انداز میں انہیں دیکھا اور نزدیک آئیں۔ مبارک ہو، ٹوئنز ہیں بیٹیاں۔ میری بہن، وہ بے تابہ نہ بولی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، لیکن بچوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دونوں بہت ویک ہیں۔ خاص طور پر ایک بچی کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ پیدائش سے پہلے ہی اس کی بریتھنگ، نفس میں رکاوٹ آ گئی تھی اور ہارٹ بیٹ میں بھی۔ آپ دعا کریں بس۔ وہ بے دم انداز میں بینچ پر گر گئی۔ اور کتنی آزمائش باقی ہے خدایا! امینہ بیگم کے لب بے آواز پھڑپھڑائے۔ انہیں لگا وقت الٹی چال چلنے لگا ہے۔ ان کی زندگی کے سخت ترین لمحات دوبارہ دہرائے جانے والے ہیں۔ چند گھنٹے گزرے تو یمنا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا اور ایک کامنی پھول سی بچی اس کی گود میں آ گئی، گلابی روئی کے گالے جیسی۔ دوسری ابھی نرسری میں تھی۔ نرس بے تاثر انداز میں اطلاع دے کر چلتی بنی۔ زین تائی امی کو لے کر فجر کے وقت پہنچا، یمنا کے شوہر کو گھر بھیجا اور خود ٹھہر گیا۔ یمنا کی ساس گو کہ ضعیف تھیں مگر اس وقت مستقل وہیں موجود رہ کر امی کا حوصلہ بڑھانے کا سبب بنی رہیں۔ روبیشہ نے ان کی تھکن کا خیال کر کے انہیں بھی بیٹے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ ننھی منھی فرشتہ سی جیتی جاگتی گڑیا کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اسے چوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انمول خوشی تھی اور چہرے پر بچکانہ شوق۔ عرصے بعد زین نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ تبھی ایک وارڈ بوائے وہ منحوس خبر لے کر آیا جس نے سب کے دلوں پر غم کی قہر جما دی۔ یمنا بے اختیار ہو کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ زین نے فوراً اس کی سسرال اور شوہر کو خبر دی۔ روبیشہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے ایک بار پھر سبقہ کو ان سے واپس لے لیا ہے، لیکن وہ کفر کے مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ چپ ہو جاؤ یمنا اور شکر ادا کرو، ایک بیٹی زندہ سلامت تمہارے پاس موجود ہے۔ خدا کی مرضی میں چھپی مصلحتوں کو بھلا ہم جیسے نادان کیا سمجھیں گے۔ دیکھا آپ نے، آمنہ ریحان بری طرح خار کھائے بیٹھی تھی۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ جڑواں بیٹی ہوئی تھی یمنا کے یہاں، ایک ہی بچ سکی۔ ریحان سعدی خاموش تھے۔ وہ تو ہم پرستی کے سخت خلاف تھے مگر بیگم کو جھٹلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ میں ابھی فون کرتی ہوں بلال کو۔ اب تو میں کسی طور پر اس لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی، بس ہو گیا فیصلہ۔ وہ قطعی انداز میں بولتی اٹھ کر فون ملانے چل دیں۔ کوسوں میلوں سمندر پار کتابیں کھولے وہ اپنی سوچوں سے اکیلا ہی نبرد آزماتا۔ لندن فلائی کرنے سے ایک دن پہلے اس نے شاہ نور کو اندھیرے میں ٹیرس پر روتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اس کے جانے پر یوں چھپ چھپ کر آنسو بہائے۔ وہ حیرت زدہ انداز میں پوچھنے کی غلطی کر بیٹھا، تمہیں کسی کے آنسو نظر آتے ہیں؟ حیرت ہے، وہ تڑک کر بولی۔ وہ گھنگ رہ گیا تھا۔ مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نظر آئیں بھی تو کیا، تم نے تو کر لی نا اپنی خوشی پوری۔ اور اس کے پیچھے جو 3 لوگ خوار ہوئے وہ؟ ہاں یقیناً تمہارے لیے تو تمہاری اس روبیشہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، پھر میں ہوں، ہانیہ یا دانیال، کوئی ہنسے یا روئے یا جیے یا مرے، تمہیں اس سے مطلب؟ وہ پھٹ پڑی تھی اور کب سے اپنے دل میں جمع شدہ غبار کو نکال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کئی مہینے پرانا ایک پریشان کن منظر بالکل کسی گرما گرم خبر کی طرح ابھی آنکھوں میں تازہ تھا۔ اس کے رنگ پھیکے نہ پڑے تھے کہ ان رنگوں میں شاہ نور کے آنسو گھلنے لگے۔ تم اتنے بے حس بھی ہو سکتے ہو بلال، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بھلا وہ بے حس کب تھا جو شاہ نور نے ایسا کہا؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ میں نے رات میں کتنا بلایا۔ روبیشہ کے لفظوں کی گونج پہ اس کے احساسات ہی تو تھے جنہوں نے جینا مشکل کر دیا تھا۔ ایک معمولی فکرے میں پوشیدہ جذبے اس پر ایک پل میں ادا ہو گئے تھے۔ پھر بھلا وہ بے حس کہاں تھا؟ روتے ہوئے لہجے، ٹوٹے ہوئے مان کا مرتبہ پڑھتے الفاظ چابک کی مانند اس کی سماعتوں پر شائع کر کے پڑھتے اور وہ تکلیف سے سن ہو جاتا۔ دنوں پرانی باتیں یاد آتی جاتی۔ وہ جس نے زندگی میں کبھی تمہارے سوا کسی اور کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ کیا کرے؟ ایک
عنکبوت اس کے گرد گھس رہا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں پھنسنا چاہتا تھا۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی تمہارا دل مانتا ہے یہ شادی کرنے کو؟ آمنہ بیگم فون پر بلال کی برین واش میں مصروف تھیں۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں بیٹا، اس کی مسلسل خاموشی نے اسے دھیما کر دیا۔ تم خود سوچو، بے شک فیوچر کے بارے میں کسی انسان کو نہیں پتا، مگر جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرنا تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ارے تم نے دیکھا نہیں تھا اس کی جڑواں بہن کو؟ آمنہ بیزاری سے اسے بتا رہی تھی۔ بالکل اب نارمل لڑکی تھی وہ۔ خود سوچو بھلا، جس خاندان میں اس طرح کے کیسز ان کی ماں کے زمانے سے چلے آ رہے ہوں تو وہاں سے کون لڑکی لے گا؟ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو۔ بلال کی خاموشی ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی۔ اور وہ لڑکی روبیشہ، وہ خود کون سا خوش تھی منگنی کے وقت؟ ارے سارا خاندان جانتا ہے وہ اور زین انوالو تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ زین کی بیوی بھی اسی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اور امی پلیز، بہت وقت سے اس کے منہ سے نکلا۔ امی کو روانی سے بولتے بولتے بریک لگ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ابھی دیر نہیں ہوئی، میں ان لوگوں سے معذرت کر لوں گی۔ تم بیٹا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، ہانیہ کا سوچو۔ اس بیچاری کا اس معاملے میں کیا قصور ہے؟ وہ تو جب سے تمہاری منگنی ہوئی ہے مستقل بیمار رہنے لگی ہے بیٹا۔ بلال نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ تو پھر میں جاؤں ان لوگوں کی طرف؟ ابھی تو اتنے دن بھی نہیں گزرے۔ ٹھیک ہے امی، جو آپ کا دل کرے وہ کریں۔ 1 گھنٹے امی کی بات سننے کے بعد صرف اتنا کہنے میں ہی اس کے اعصاب شل ہو گئے۔ بے انتہا دکھ اور غم کی دھم گھٹتے احساس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھا اور بستر پر گر گیا۔ مجھے مستقبل کی کوئی فکر تھی نہ اپنی اولاد کا کوئی خدشہ، لیکن آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور تکیے میں منہ دے دیا۔ کبھی لوٹ آئی تو نہ پورتا ہاں دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ خاندان کے وہ گھروں میں ایک ہی شام اپنی ڈھیر ساری رونقوں سمیت اترتی تھی، اور صداقت علی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس گھر میں رکے اور کس کو نظر انداز کرے۔ روبیشہ اور ہانیہ دونوں ہی ان کی بیٹیاں تھیں، ان کا اپنا خون۔ بے شک وہ ایک لمحے عرصے تک روبیشہ کے وجود سے بے پرواہ اور غافل رہے، مگر سبغہ کی موت نے انہیں دیر سے ہی سہی مگر ان کے حقوق یاد دلا دیے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کے فرض سے سب کدوش ہونے جا رہے تھے۔ خدا جانے اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت تھی یا کیا، مگر پورا دن گھر میں ہونے والی تقریب کے سلسلے میں وہ بے حد مصروف رہے۔ مغرب سے ذرا پہلے بامشکل وقت نکال کر جب ادھر پہنچے تو وہاں بھی تمام انتظامات مکمل ہی تھے۔ زین بس احترام ان سے ملا۔ تائی امی اور ان کی بڑی بیٹی جو خاص طور پر شہر سے باہر سے اس رسم کے لیے آئی تھیں، دونوں کا ہی رویہ البتہ تھوڑا سرد سا تھا۔ صداقت علی کو آج یہی بات خوش کر رہی تھی کہ وہ روبیشہ کے نکاح میں سرپرست کی حیثیت سے شامل ہو رہے تھے، اور آج یہی بات انہیں افسردہ بھی کر رہی تھی کہ کچھ عرصے پہلے تک وہ اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کے وجود سے کس قدر غافل تھے۔ بار بار ان کی آنکھیں چمکتی اور وہ بار بار فخر سے ایک اڑتی پھرتی نگاہ زین پر ڈال کر دل میں اطمینان اور سکون کی لہریں اترتی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں آج پوری طرح احساس ہو رہا تھا کہ آج اگر یہاں زین کے بجائے بلال بیٹھا ہوتا تو وہ شاید اس نکاح میں شامل ہی نہ ہو پاتے۔ ہو بھی جاتے تو ان کی خوشی اور اطمینان کا یہ عالم نہ ہوتا۔ وہ کس طرح ایک بیٹی کا گھر بسانے کے لیے دوسری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑتا ہوا دیکھتے۔ نکاح کے بعد مبارک سلامت کے معمولی سی تبادلے کے دوران انہوں نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ روبیشہ کے سر پر رکھا، پھر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا کر سسک پڑے۔ قسمت نے اس مقام پر اسے شکست دی تھی جب اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو چلا تھا۔ منگنی کے بجائے نکاح کی تقریب کا مشورہ شاید نہیں، یقیناً بزرگوں نے مستقبل کی پیش بندی کے طور پر کیا تھا، تاکہ بلال آئندہ کسی اور کو اس نظر سے نہ دیکھ سکے جس پر صرف اور صرف ہانیہ کا حق تھا۔ اس نے جگمگاتے ہوئے لان میں ادھر سے ادھر پھرتے ماں باپ، خالہ خالو، اپنی کزن، کم منقوہ بہن اور بھائی، سب کے چہرے کھول ڈالے۔ ہر چہرے پر چمکتی خوشی تھی، پا لینے کا غرور تھا۔ سب لوگوں کے درمیان صرف ایک وہی تھا جو سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں ہانیہ کے کھلکھلانے کی آواز آئی۔ شاہ نور ہنستے ہوئے اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی دل کی خوشی لٹانے کے لیے اپنے دل کی خوشی کو لٹا دیا، تو کیا اب میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کی خاطر تھوڑی سی ایکٹنگ ہی کر لوں؟ کیا پتہ کبھی محبت میرے دل پر بھی ہانیہ کے نام کا صحیفہ رقم کر ہی دے۔ کھلکھلاتی ہوئی شاہ نور اور ہانیہ، چہکتا ہوا دانیال، اس کی امی ابو، سب کس درجہ خوش مطمئن اور شاد تھے۔
شاید میں نے ان کی خوشی کی قیمت چکا دی ہے، اور یہ لوگ بھی مجھے کم عزیز تو نہیں، پھر ملال کیسا؟ یہ وہ پہاڑ سا مرحلہ تھا جو اسے کسی کے علم میں لائے بغیر اکیلے ہی سر کرنا تھا۔ دل کو راہ راست پر لانے میں کچھ وقت لگے گا، پاگل ہے، اس کو سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس نے تشویش سے خود کو دیکھتی ماں کو دیکھا جو اشارے سے فکر مندی سے کیا ہوا ہے پوچھ رہی تھی۔ وہ بے وجہ ہی نرمی سے مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا زندگی اور وقت ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، اس کے لیے بھی اپنے دامن میں خوشی اور اطمینانیت چھپائے فقط اسے انتظار کروا رہی ہے، اور وہ یہ انتظار ختم ہونے کے تحمل سے منتظر تھی۔ اس کے صبر اور خاموشی کا کیا انعام اسے ملنے والا تھا، اس بارے میں سوچنا بیوقوفی ہی تھی۔ منہل کی طرف سے ایک دن اچانک ہی خلا کا نوٹس موصول ہوا اور زین نے کسی اضافی جھنجھٹ میں پڑے بغیر اس کی مشکل آسان کر دی۔ میرے دل میں کوئی افسوس نہیں اس کے لیے، اس نے بھی اپنے لیے بہتر فیصلہ کر لیا۔ وہ یقیناً اسے کہیں اچھی زندگی گزارے گی جو میں اسے دیتا، ادھوری خوشیوں کے ساتھ یا مکمل دکھوں کی لپیٹ میں۔ زین نے ہفتہ بھر پہلے ہی اسے تمام بات بتائی تھی، اور صاف لفظوں میں یہ بھی کہ وہ اب مزید کسی انتظار کا مستحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ تقدیر کے اس اچانک ملنے پر اس قدر حیران ہوئی کہ جیسے خوش ہونا ہی بھول گئی۔ بس ایک حیرانی سے حیرانی اسے اپنے حصار میں لیے رکھتی۔ ہاں، بس ایک خیال سا آتا، اگر امی نے پہلے اتنی ضد نہ کی ہوتی تو شاید منہل میری زندگی میں آتی ہی نہ، تب اس کا دل ٹوٹنے سے بچ جاتا اور ہم پہلے ہی مل چکے ہوتے۔ زین کے غمگین لہجے میں یکایک ترانے والا استحقاق اس نے دل سے محسوس کیا۔ اس کی ہتھیلیوں میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ ابا کے اندر آنے والے مثبت تبدیلی کی بڑی وجہ بھی شاید یہ رشتہ ہی تھا، ورنہ بلال جس طرح ان کی دوسری بیٹی کو ٹھکرا کر اسے اپنانے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھا تھا، اس سے بہت سارے لوگوں کے خواب بکھر جانے تھے۔ وہ نکاح والے دن لاشعوری طور پر صبح سے ابا کے آنے کے منتظر رہی۔ وہ بلا شبہ زندگی میں پہلی بار ان کا انتظار کر رہی تھی، اور انہوں نے بھی اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب ہی نکاح کے بعد وہ جس طرح سے لپٹا کر روئے، روبیشہ کا دل پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ ننھی معصوم بچی کی طرح ان کے بازوں میں سمٹ گئی، سینے سے چمٹ گئی اور بلک پڑی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، اور وہ اس دن کوئی گلہ شکوہ دل میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ٹیرس کی طرف کھلنے والے دروازے سے جاتی سرما کی ٹھنڈی اور نم ہوا کے جھونکے جالی دار پردوں کے پیچھے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا زین اور اس کے برابر میں بیٹھی وہ خود بے زبانیں خاموش محو گفتگو تھے۔ کتنے لمحے سرک چکے تھے، کتنے زمانے بیت گئے تھے۔ اس پر ایک عالم خود فراموشی طاری تھا، یوں جیسے وہ شام سے اب تک کسی خواب میں جی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی آواز تو کیا، معمولی سی جنبش بھی اس خواب کو توڑنے کی قصوروار ٹھہر سکتی ہے۔ وہ دم سادے بس خاموشی سے کمرے کی تزئین و آزمائش کا جائزہ لیتی رہی۔ کمرہ بے حد جلدی میں سنوارا گیا تھا، مگر پھولوں سے بے تحاشا بھر دیا تھا۔ خوش رنگ گلابوں کی بہتات اور رومانٹک خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اس مدہوش کن مہک کو اپنے اندر اتارا۔ جب ہی زین نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کوئی بات کرو روبا، اس کی آواز مدھم اور جذبوں سے معمور تھی۔ اس کی گہرا مضبوط گرفت میں روبا کا نازک ہاتھ ایک عجیب استحقاق کے ساتھ دبا ہوا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں سمٹ سی گئی۔ کیا بولوں، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ وہ اب سامنے کی اور دیکھتا دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ مجھے اب تمہیں پانے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ اگر تم مجھے نہ ملتی تو شاید میں بہت زیادہ دن جی نہیں پاتا۔ روبیشہ دہل سی گئی۔ زندگی میں پہلی بار محبت کا اظہار ہوا، اور وہ بھی اتنے خطرناک انداز میں۔ پھر تو شکر ہے ہم مل گئے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ ہو، زین نے ذرا سا ترچھا ہو کر شرارت سے اس کی شکل دیکھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ پرشوق گرم نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ میں اور تم، ایک نیا رشتہ، اور یہ تنہائی۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی، اور روبا کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ ظاہر ہے، اچھا۔ وہ اٹک گئی۔ ہو، اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ میں دبے روبا کا ہاتھ کا بوسہ لیا، اور اب روبا نے بے بسی سے تھوک نکلا۔ زین کے انداز نرالے تھے، بولتی آنکھیں، مسکراتے لب اور دبی دبی شرارتیں۔ روبا کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی، دل الگ بغاوت پر آمادہ تھا۔ زین اس کے بے بسی سے محفوظ ہوتا رہا، پھر دفعہ جذبات سے اپنے دایاں بازو پھیلا کر اسے خود سے لگا لیا۔
روبا تم جان ہو میری۔ روبیشہ جو اس کے قربت کی آن سے پگھلی جا رہی تھی، اس خوبصورت اظہار پر اس کے من مندر میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ تحفظ کے گہرے احساس کے ساتھ اس نے زین کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ جی یہ تھی کہانی، امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔